अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। राह अलिफ, ईशा रहमान, किस्त नंबर 5। कौन हो तुम और हमारा पीछा क्यों कर रहे हो? वो इसके रूबरू खड़ी थी। मेरे साथ चलो लड़की, चुपचाप, बिना किसी मज़ाहमत। अगर सलामती चाहती हो तो। वो मुस्कुराई। बड़े ही 2 नंबर के गुंडे हो तुम तो। तुम्हें तो किडनैप भी ठीक तरह से नहीं करना आता। उसने अपनी कमर की पुष्ट पर इस छोटे से चाकू पर गिरफ्त मजबूत की। अच्छा, तो ये बात है। तुम्हें एक्शन चाहिए, मैं फ्राहम कर सकता हूँ। वो उसकी तरफ बढ़ा ही कि साले ने उसकी तरफ कदम बढ़ाए। इसका हाथ खुद तक पहुंचने से पहले उसने हाथ में पकड़ा चाकू उसकी तरफ घुमाया। वो सीधा इसके बाजू पर जा लगा। वो आदमी एक पल को रुका और अगले ही पल वो उसे मजबूती से जकड़ चुका था। चालाक हो मगर बेवकूफ़ भी। वो उसे घसीट रहा था। अंशरा ने गाड़ी से निकलकर उसकी तरफ दौड़ लगाई। वो जाले का बाजू पकड़े अपनी तरफ खींच रही थी और वो आदमी अपनी तरफ। एक लड़की ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी और दूसरी बारी तेज़ तेज़ सांसें भरती कुछ सोच रही थी। वो चंद कदम ही बढ़ी थी कि साले ने पूरा जोर लगाते इसके हाथ से अपना बाजू छुड़ाते इस आदमी को ज़ोर से धक्का दिया और वो चिल्लाती हुई उसके सीने में चाकू घूम गई। इस आदमी की कराह बुलंद हुई मगर वो उसे कोई मौका नहीं दे सकती थी। मुकाबिल भी एक मर्द था। वो उसे झिंझोड़ रहा था इस कदर सख्ती से कि साले की शाल और दुपट्टा उतरकर ज़मीन बोझ हो चुका था। मगर वो लड़की पागल ही हो चुकी थी। वो चिल्लाती हुई जा बजा वार कर रही थी। अंशरा की चीखें बुलंद हुईं। वो इसे इस आदमी से दूर कर रही थी मगर साले ने पलटकर इसे ज़ोरदार धक्का दिया। वो लड़खड़ाती हुई गाड़ी के बोनट पर जा गिरी। जलील इंसान, तुम लोग अगर हद से गुजरोगे तो मेरे गज़ब से बच नहीं पाओगे। मार डालूंगी तुम सबको, मार डालूंगी। उस आदमी ने उसे धकेला तो इसका सर उसकी गाड़ी की नुक्कड़ पर लगा मगर वो एक दफ़ा फिर इसकी तरफ लपकी थी। उसके सीने से जा बजा खून बह रहा था। जाले के हाथ रंग चुके थे मगर वो रुक नहीं रही थी। वो लंबा सा आदमी मज़ाहमत करता आखिर मध्यम पड़ चुका था। वो ज़मीन बोझ हुआ ही कि साले ने उसके करीब बैठे चाकू बुलंद करते उसके दिल के मकाम पर पूरी शिद्दत से घोंप दिया। उसे यूं देखकर अंशरा की चीख बुलंद हुई। जाले, रुक जाओ, खुदा के लिए रुक जाओ। वो इसकी तरफ लपकी और खींच कर उसे उस आदमी से दूर किया। वो इसलिए ज़मीन पर गिर ही चुकी थी। अंशरा ने इसके हाथ से चाकू खींचकर दूर फेंक दिया। साले की सांसें इस कदर तेज़ थी कि इसका वजूद भी सीने से भीग चुका था। वो तेज़ तेज़ सांसें भरती धीरे धीरे लरसना शुरू हो चुकी थी। वो दोनों इस आदमी से कुछ ही फासले पर बैठी उससे अपनी सांसें भरता देख रही थी। क्या वो मर चुका है? वो मर गया साले, तुमने से तुम वो मर गया। साले ने अचानक उसकी जानिब देखा और फिर उसके आदमी की तरफ। वो सांस नहीं ले रहा था। वो हथेलियों के बल रेंगती हुई इसके नज़दीक आई। जाले ने इसकी गर्दन पर और फिर नाक के करीब हाथ रखा मगर इसकी सांसें और धड़कनें बंद हो चुकी थी। वो थूक निकलती तेज़ी से इससे फासले पर हुई। अंशरा से जा चिपकी। वो अंशु, वो मर गया, मैंने उसे मार दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो मर गया। वो लरस रही थी। अंशरा ने उसे थाम कर हिलाया। हमें यहाँ से निकलना चाहिए साले, अभी और इसी वक्त, इससे पहले यहाँ कोई आ जाए। हमें निकलना चाहिए, उठो। अरे उठो। वो मुसलसल उस आदमी को देख रही थी। इसकी आंखें मुकम्मल खुली थी। अंशरा ने इसका बाजू थामा और वो खींचती उसे गाड़ी की तरफ लेकर जा रही थी। रुको, 1 मिनट रुको। साले ने अपना बाजू इसके हाथ से आज़ाद करवाया। दौड़कर कुछ ही फासले पर पड़े चाकू को उठाती इसके करीब से गुजरती अपनी शाल और दुपट्टा पकड़ती तेज़ी से वहाँ से भागी थी। जल्दी जल्दी निकलो यहाँ से। अंशरा ने इसे ड्राइविंग सीट से मुखालिफ सिमत जाते देखा। वो समझ चुकी थी इस वक्त वो ड्राइविंग तो बिल्कुल नहीं कर सकती। वो गाड़ी मोड़ती वहाँ से 320 की स्पीड से निकली थी। मैंने उसे मार दिया। मैं साले, काम डाउन प्लीज़। अंशरा ने इसका लरसता हुआ हाथ थामा। वो सख्ते की हालत में बैठी थी। उसके बाल बिखर चुके थे और इसके चेहरे और हाथों पर लगा खून देखती अंशरा बमुश्किल अपने हवास दुरुस्त कर रही थी। गाड़ी उसके फ्लैट के बाहर आ रुकी। वो इसका बाजू थामती घर दाखिल हुई। वो दोनों हाथों को बेदर्दी से आपस में उलझा रही थी। अंशु, मैं ऐसा नहीं चाहती थी। मैं इसे मारना नहीं चाहती थी, कसम से। मैं जानती हूँ मगर वो सिचुएशन ऐसी ही थी। साले, रिलैक्स रहो। अंशरा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही, मैं क्या करूँ इस वक्त। मैं कैसे मैं साले, बैठ जाओ। उसे कंधों से थामती बिठा चुकी थी। वो दोनों हाथ बेड के किनारे पर रखे तेज़ी से पाँव को हरकत देती थूक निकल रही थी। उसे मारना नहीं चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। लाला, अब क्या होगा? क्या तुम किसी को जानती हो जो हमारी मदद कर सके? मैं नहीं जानती। वो अपना सर दोनों हाथों में जकड़ गई। कोई तो होगा यार, वो तुम्हारा वो कज़न जो तुम्हारे साथ होता है, क्या वो मदद कर सकता है? साले के कान एकदम ही खड़े हुए। मैं नहीं जानती, तुम इससे बात तो करो, शायद वो हमारी मदद करे। वो एकदम ही उठ खड़ी हुई। मेरा मोबाइल।
وہ تیزی سے بیگ سے موبائل نکالتی نمبر ڈائل کرنے لگی۔ اسے خود نہیں سمجھ میں آ رہی تھی کہ وہ آخر کیوں وہ نمبر ڈائل کر رہی ہے۔ تیسری چوتھی بیل پر کال کنیکٹ ہوئی۔ ہلو، وہ تیز تیز سانسیں بھر رہی تھی۔ ہلو، ہو از دس؟ وہ بیزاری سے بیڈ پر پڑا بول رہا تھا۔ مصب؟ یس آئی ایم۔ وہ کال ڈسکنیکٹ کر گئی۔ موبائل ایک طرف پھینکتی وہ دونوں ہاتھوں میں سر جڑ کر گئی۔ کیا ہوا؟ اسے بتایا کیوں نہیں؟ میں نہیں جانتی۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ کمفرٹر ایک طرف کرتا وہ اسکرین پر بغور دیکھ چکا تھا۔ وہ آواز تو پہچان چکا تھا، مگر وہ اسے کال کیوں کرے گی؟ وہ دوبارہ سے اسی نمبر پر کال ملایا۔ موبائل مسلسل بج رہا تھا اور اسے اٹھانے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ کال اٹھاؤ سالے، وہ مدد کر سکتا ہے۔ لرزتے ہاتھوں سے کال پک کرتی وہ خاموش سی ہوئی۔ زالے تم ہو؟ ہاں میں ہی ہوں۔ کیا ہوا، سب ٹھیک ہے؟ مصب، وہ کیا تم ابھی کراچی آ سکتے ہو؟ ابھی اور اسی وقت؟ ہوا کیا ہے مجھے بتاؤ تو۔ از ایوری تھنگ اوکے؟ نہیں، کچھ ٹھیک نہیں ہے، کچھ بھی۔ مجھ سے بہت بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیا کروں۔ وہ بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ مصب نے موبائل چہرے کے سامنے کرتے یہ بے یقینی سے اسکرین کو دیکھا۔ تم ابھی آ سکتے ہو پلیز؟ ابھی آ جاؤ۔ ہے لسن، ریلیکس، میں آ رہا ہوں، جسٹ کام ڈاؤن، اوکے؟ آئی ایم آن دا وے۔ وہ اسبات میں سر ہلایا۔ اس نے موبائل بیڈ پر پھینکتے تیزی سے وارڈروب سے شرٹ اور شال نکال کر درست کی اور بنا کچھ سوچے اپنے کمرے سے نکل کر بھاگ پڑا تھا۔ زالے، ریلیکس ہو جاؤ پلیز۔ وہ بار بار اس کے چہرے پر آئے پسینے کو صاف کرتی کچھ ہڑبڑا سی گئی تھی۔ بیڈ کے کنارے پر اس کی گرفت مضبوط تر ہوتی جا رہی تھی۔ اس کا دماغ بالکل معاف ہو رہا تھا۔ اس کے ذہن میں چلتے خیالات بے ترتیب اور الٹ پلٹ ہو رہے تھے۔ پاکستان کی دھواں دار ٹریفک اور رش سے بھرپور سڑکوں پر اس کی گاڑی اندھا دھند ہواؤں کو چیرتی ہوئی جا رہی تھی۔ اس کی نگاہیں اپنے چاروں اطراف تھیں۔ وہ اتنی رش ڈرائیونگ کر رہا تھا کہ بچاؤ کے باوجود اس کی گاڑی ایک دو گاڑیوں سے ٹکرا چکی تھی۔ اس کا ایک ہاتھ گیئر پر تو دوسرا بےقابو ہوتے اسٹیئرنگ کو قابو کرنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ کمرے میں بے چینی سے ٹہلتی وہ زندگی میں پہلی بار لاجواب اور پریشان ہوئی تھی۔ وقت تھا جو گزرنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ صبح سے شام اور رات ہونے کو آئی تھی۔ انشرا نے قدیم صاحب کو بہانہ گھڑا سونپنے معاملے کو دبانا چاہا۔ کچن میں کھڑے گلاس میں پانی پیتے بھرتے گھنٹی کی آواز پر اس کے ہاتھ لرزے تھے۔ انشرا نے دروازے کی طرف دوڑ لگائی۔ دروازہ کھلتے ہی وہ اسے ایک طرف دھکیلتا اسپیڈ سے اندر داخل ہوا تھا۔ زالے کہاں ہو تم؟ ویئر از شی؟ وہ بلند آواز میں چلایا۔ آئی سیڈ ویئر از شی؟ اس کی آواز بلند ہوئی تو انشرا نے سیڑھیوں کے نیچے بنے کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ دھڑام سے دروازہ کھلا تو پلٹ کر آنے والے انسان کو تیزی سے دیکھتی اس کی طرف تیزی سے بڑھی تھی۔ مصب، وہ آدمی مر گیا، میں نہیں جانتی کیسے، میں اسے مارنا نہیں چاہتی تھی، اسویر میں تو بس۔ مصب نے اسے کندھوں سے تھام لیا۔ کام ڈاؤن، تم ٹھیک ہو؟ تمہیں چوٹ آئی ہے زالے؟ وہ اس کی پیشانی سے نکل کر چہرے کے ایک سائڈ پر رسے ہوئے خون کو بغور دیکھ رہا تھا۔ میڈیکل باکس لاؤ، جلدی۔ وہ پلٹ کر دروازے پر کھڑی نفوس سے مخاطب ہوا۔ وہ اس بات میں سر ہلاتی وہاں سے غائب ہوئی۔ مصب، میں کیا کروں اب؟ وہ جانتے ہیں کہ یہ بس میں ہی کر سکتی ہوں، اور اگر دادا جان کو پتہ چلا یا گھر کے کسی بھی فرد کو تو؟ یہاں بیٹھو۔ وہ اس کی بات نظر انداز کرتا اسے بیڈ کے کنارے بٹھاتا اس کے مقابل گھٹنوں کے بل آ بیٹھا۔ وہ آنکھیں مکمل کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ کاٹن پر اسپرٹ لگاتے وہ اس کا زخم صاف کر رہا تھا۔ تو میری بات کیوں نہیں سن رہے ہو؟ میں نے ابھی کچھ دیر پہلے ایک قتل کیا ہے، سن رہے ہو نا تم؟ ریلیکس، کچھ نہیں ہوا، آئی ایم ہیئر، کوئی بات نہیں۔ وہ حیرانی سے اس سے دیکھ رہی تھی۔ وہ یوں نارمل تھا مانو کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اس کے زخم پر بینڈیڈ لگاتا وہ اپنا کام احتیاط سے کر رہا تھا۔ تم نے چاچو کو اطلاع دی کہ تم یہاں ہو؟ اس نے سر اسبات میں ہلایا۔ گڈ، میرے خیال سے ہمیں گھر چلنا چاہیے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ دونوں اسے ٹکر ٹکر دیکھ رہی تھی۔ وہ نفی میں سر ہلایا۔ ہے، میری طرف دیکھو، تم ٹھیک ہو؟ اینڈ دیٹس آل۔ کوئی بڑی بات نہیں۔ اس نے تم پر حملہ کیا تھا؟ اس نے سر اسبات میں ہلایا۔ اور تم نے جواب دیا؟ وہ پھر سے سر اسبات میں ہلا گئی۔ تو اس میں اتنا پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ ریلیکس، میں سب دیکھ لوں گا، پرسکون ہو جاؤ۔ تو یو ٹرسٹ می؟ وہ اسبات میں سر ہلایا۔ گڈ، چلو گھر چلتے ہیں۔ وہ لب کاٹتی اسے دیکھ رہی تھی۔ اپنے ہاتھ اور چہرہ صاف کر لو۔ گون۔ زالے نے ایک نظر اپنے ہاتھوں کی طرف دوڑائی۔ اس پہ لگا خون اب خشک ہو چکا تھا۔ وہ واش بیسن پر اپنے ہاتھ دھوتی گہری سانسیں بھر رہی تھی۔ ایک دم ہی کھانستی ہوئے وہ بیسن پر جھکی، منہ سے ہاتھ ہٹاتے اس نے ہتھیلی پر لگے خون کو دیکھتے تھوک نکلا۔ اس نے ہاتھ پہ لگا خون تیزی سے صاف کیا اور کلی کرتی خود کو آئینوں میں دیکھ رہی تھی۔ اس نے آنکھیں مچتے خود کو نارمل کیا۔ وہ اس کے روبرو کھڑی تھی۔ مقابل شخص کے چہرے پر ہلکا سا غصہ اور ماتھے پر شکنیں تھی۔ مصب نے بیڈ پر پڑی اس کی شال اٹھا کر اس کے گرد پھیلائی۔ اس کی کلائی تھامتا وہ اسے لیے انشرا کے فلیٹ سے نکلا تھا۔
وہ اس کے پیچھے چلتی مڑ کر کبھی انشرا کو دیکھتی تو کبھی اس کی پشت کو۔ وہ خاموشی سے اسے اپنی گود میں رکھے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بار بار چہرہ گھما کر اسے دیکھتا۔ کافی بہادر ہوں، سوچا نہیں تھا۔ وہ خاموش رہی۔ کچھ دیر کی خاموشی ہوئی۔ کیا وہاں تم تینوں کے علاوہ کوئی اور بھی تھا؟ وہ نفی میں سر ہلایا۔ دیٹس گڈ۔ ہاتھا پائی میں انٹرسٹڈ ہو تو اپنا ڈیفینس کرنا سیکھ لو، اگلی دفعہ چوٹ سے بچ جاؤ گی۔ سالے نے اسے آنکھیں سکیڑ کر دیکھا۔ اس نے فرنٹ مرر میں دیکھتے گاڑی یو ٹرن سے گھما کر دوسری سڑک پر سیدھی کی۔ وہ ہم پر کیس کر دیں گے۔ کس بات کا کیس؟ سالے نے اس کی طرف دیکھا۔ آج جو کچھ ہوا، کیا تم نے وہاں کوئی ثبوت چھوڑا تھا؟ میں نہیں جانتی، شاید نہیں۔ اگر نہیں تو ریلیکس رہو، اتنی بڑی بات نہیں، ہو جاتا ہے ایسا۔ وہ نارمل انداز میں بولا۔ اس نے الجھی ہوئی نگاہ اس پر دوڑائی۔ اسے یوں وہ ویوی بالوں والا آدمی عجیب لگا تھا۔ اپنا حلیہ تھوڑا درست کرو اور ایکسپریشنز بھی۔ ہم گھر پہنچنے والے ہیں۔ گھر اس وقت زینب ہی ہے، ابو شہر سے باہر ہے۔ یہ بھی اچھا ہے۔ تمہارے پاس گن ہے کیا؟ نہیں۔ رکھ لو، تمہیں ضرورت ہے اس کی۔ وہ رخ موڑ گئی۔ تو کیا وہ اسے چڑھا رہا تھا؟ وہ بیکار ہے۔ کیوں؟ اسے کسی کو قتل کریں تو جلدی پکڑے جاتے ہیں۔ وہ کیسے؟ ہر گولی کا حساب ہوتا ہے، کہاں سے آئی، کس نے چلائی، جلد پتہ چل جاتا ہے، اس لیے وہ بیکار ہے۔ وہ ہنس پڑا۔ سیریسلی؟ سالے نے سوالیہ نگاہوں سے ہنستے دیکھا۔ تم سمارٹ ہو، کم سے کم اتنی عقل تو ہے تم میں۔ تم مجھے بے عقل سمجھتے ہو؟ یہ تو تم نے سوچا نا۔ بہرحال فکر مت کرو، میں یہیں ہوں، دیکھ لوں گا جب۔ جسٹ ٹرسٹ می۔ گاڑی گراج میں روکتے وہ اس پر نگاہیں مرکوز کی۔ وہ تیزی سے گاڑی سے اتر کر گھر داخل ہوئی۔ زینب نے اسے دیکھتے سلام کیا۔ آپ آ گئیں؟ انشرا بھی کہہ رہی تھی کہ صبح آئیں گے آپ، مگر السلام علیکم۔ ارے وعلیکم السلام مصعب بھائی، آپ کب آئے؟ آپ نے بتایا نہیں۔ چٹکیا اسے کافی بنا دو، میں تھک چکی ہوں، ہم صبح بات کریں گے۔ اور ابو کل آئیں گے، اسے گیسٹ روم کھول دینا، اوکے؟ وہ اس بات میں سر ہلایا۔ میں کر لوں گی، آپ ریسٹ کریں۔ وہ اس بات میں سر ہلاتی تیزی سے کمرے کی طرف بڑھی۔ وہ اسے چاہتا ہوا دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ ایک لمبی سانس بھرتی وہ شال اتار کر ایک طرف پھینک دی۔ ڈریسنگ مرر کے سامنے آ کر رکی تھی۔ سالے نے ایک بھرپور نگاہ خود پر دوڑائی۔ لبوں پر زبان پھیرتے وہ آنکھیں میچ گئی۔ ریلیکس سالے، جان بچانے کی خاطر جان لینا غلط نہیں۔ تم نے کچھ غلط نہیں کیا، ریلیکس۔ وہ بالوں میں انگلیاں پھیرتی خود کو نارمل کر رہی تھی، مگر اب کچھ نارمل نہیں تھا، یہ وہ اچھے سے جانتی تھی۔ وہ بیڈ پر گرنے کے انداز میں لیٹی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ سین کسی فلم کی طرح چل رہا تھا۔ اس نے سختی سے آنکھیں میچی۔ سر درد اتنی شدید تھی کہ اس کے ماتھے کی رگیں پھٹنے کی حد تک سخت ہو چکی تھیں، مگر وہ چیخیں اس کی سماعتوں کو بے سکون کر رہی تھی، اور آج اس نے زندگی میں پہلی بار نیند کی گولی کا استعمال کیا تھا۔ دوستوں کے ہمراہ لان میں بیٹھے وہ دونوں ہی خاموش تھیں۔ انشرا بار بار اس کی طرف دیکھتی، وہ سب کی بات کا جواب بے دہانی میں دے رہی تھی۔ اسے کچھ دیر فاصلے پر کھڑے نفوس کی نگاہیں اس کی بے دہانی پر مرکوز تھیں۔ زالے، انشرا نے اسے اشارہ کیا تو اس نے پلٹ کر دیکھا۔ لان کے باہر پولیس کی 2 گاڑیاں آ رکی تھیں، کچھ لیڈی اور کچھ میل پولیس آفیسرز اسی کی طرف آ رہے تھے۔ مثال قدیم، آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ اس سمیت سبھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ مگر کس لیے؟ وہ سب آپ کو تھانے چل کر بتائیں گے۔ انسپکٹر نے اپنے ساتھ کھڑی عورت کو اشارہ کیا تو وہ بڑھ کر اسے ہتھ کڑی پہنا چکی تھی۔ 1 منٹ رکیں اور میری بات کا جواب دیں۔ کیا آپ لوگوں کے پاس اریسٹ وارنٹ ہے، اور آپ کس جرم میں مجھے یوں لے کر جا رہے ہیں؟ وہ ان سے فاصلے پر ہوتی ادھر ادھر نگاہیں دوڑا رہی تھی، مگر وہ وہاں نہیں تھا۔ دیکھیں مس، آپ کو تھانے چل کر سب تفصیل سے بتا دیں گے۔ گاڑی میں ڈالو اسے۔ وہ اشارہ کرتا چل پڑا۔ آس پاس کھڑے لوگوں نے اپنے موبائل چہروں کے سامنے کی اس مزیدار سین کو کیمرے میں محفوظ کرنا شروع کر دیا۔ لیڈی آفیسر نے اس کا بازو تھاما اور وہ پولیس کے گھیرے میں چلتی ہوئی اپنے ارد گرد نگاہیں دوڑا رہی تھی۔ انشرا اور اس کی ٹیم کے باقی لوگ بھی اس کے پیچھے چل رہے تھے۔ گاڑی کے قریب پہنچتے اس کی نگاہ سامنے سے آتے اس شخص پر پڑی۔ اس کے قدم تیز تھے، ماتھے پر ڈھیروں ہی سلوٹیں، مگر اس کے ان تک پہنچنے سے پہلے وہ اسے گاڑی میں بٹھا چکے تھے۔ سالے نے ایک نظر مڑ کر دیکھا۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھول رہا تھا۔ اس کی سانسیں تیز ہو رہی تھی، ماتھے پر پسینے کے ننھے ننھے قطرے نمودار ہوئے اس کی فرسٹریشن واضح کر رہے تھے۔ وہ بار بار پلٹ کر دیکھ رہی تھی۔ اس کی گاڑی ان کے بالکل پیچھے ہی تھی۔ سالے نے ایک گہری سانس بھری۔ وہ گاڑی سے اتری کہ کسی نے اس کا بازو پکڑے ہوئے عورت کے ہاتھ سے بازو آزاد کرواتے اپنی مضبوط گرفت میں جکڑا۔ سالے نے اچانک اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر غصہ چمک رہا تھا۔ ڈونٹ ٹچ ہر، وہ لب بھینچے بولا۔ آفیسرز کے ہمراہ وہ تھانے میں داخل ہوئے۔ ایس ایچ او کے بالکل سامنے وہ اس کی کلائی میں کھڑا تھا۔ مجھے اریسٹ وارنٹ چاہیے، کس جرم پر انہیں یہاں لایا گیا ہے، مجھے ڈیٹیل چاہیے۔ دیکھیں مسٹر، ہمیں آرڈرز ملے۔ کیسے آرڈرز؟ اس علاقے کے لینڈ لارڈ کے بھانجے کا 1 دن پہلے قتل ہو چکا ہے، اور اس نے پرائم سسپیکٹ ان محترمہ کو قرار دیے۔
انویسٹیگیشن کے لیے ان کا تھانے بلکہ سلاخوں کے پیچھے ہونا ضروری ہے۔ ثبوت دیکھیں، کیا آپ لوگوں کے پاس کوئی بھی کسی بھی قسم کا ایویڈنس ہے جس میں یہ ظاہر ہو کہ اس میں ان محترمہ کا ہاتھ ہے؟ مقابل نے گہری سانس بھری۔ اندر کرو اسے۔ اس نے گردن سے قریب کھڑی لیڈی کو اشارہ کیا تو مصعب نے خونخوار نگاہوں پر اسے دہراتے اسے کھینچ کر اپنے بائیں جانب کیا۔ بنا کسی ایویڈنس اور اریسٹ وارنٹ کے دوبارہ ہاتھ لگانے کی جرات مت کرنا، وہ سرد لہجے میں بولا۔ اوئے ہیرو، یہ اکڑ یہاں نہیں چلے گی، اسے اندر رکھنے کے آرڈر ہیں، اور تمہیں اتنا شوق ہے تو ساتھ ہی بھیج دیتے ہیں۔ قانون آپ لوگوں کے ہاتھ میں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ سر عام خونڈا کرتی پھریں۔ یا تو ثبوت فراہم کریں یا پھر اریسٹ وارنٹ دکھائیں۔ بنا کسی قصور انوسنٹ شہری کو اندر کرنا بھی ایک جرم ہے۔ اپنے قانون کا درست طریقے سے جانیے۔ ایس ایچ او اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ زالے اسے دیکھتے تو کبھی انسپکٹر کو۔ لگتا ہے سیدھی بات سمجھ نہیں آتی تم لوگوں کو۔ ایک منٹ، وہ اس کی طرف بڑھا تو زالے نے ان دونوں کے بیچ آتے اسے روکا۔ ایک منٹ بس، میری بات سنیں آپ لوگ، مجھے بس ایک کال کر لینے دیں، بس ایک۔ آپ لوگوں کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور ہمارا بھی۔ کال کرنے کی اجازت تو میرے خیال سے ہونی چاہیے۔ اس نے آئی برو اٹھا کر کہا تو انسپکٹر نے اسے اشارہ کیا۔ اپنا موبائل دو۔ وہ موبائل مڑ کر اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ اس نے موبائل اس کے حوالے کیا تو زالے نے جلدی سے کوئی نمبر ملاتے لمبی سانس خارج کی۔ ایک سے دوسری بیل پر کال کنیکٹ ہوئی۔ السلام علیکم، ہمایوں بھائی، میں صالح بات کر رہی ہوں۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ ان سے کچھ ہی فاصلے پر کھڑی کسی سے محوی گفتگو تھی۔ اس نے مڑ کر موبائل ایس ایچ او کی طرف بڑھایا۔ لے بات کریں اپنے ابا سے۔ اس نے موبائل کان سے لگایا۔ وعلیکم السلام سر۔ وہ ایک دم سیدھا ہوا۔ کیا تم لوگ سارے قانون اور حد بندیاں بھول چکی ہوں؟ کس کے کہنے پر ان پبلک بنا کسی جرم سسپیکٹ کو اٹھایا گیا ہے؟ سر، وہ ہمیں کہا گیا تھا کہ جب تک انویسٹیگیشن مکمل نہیں ہوتی پرائم سسپیکٹ کو تھانے میں رکھا جائے۔ ویئر از دا اریسٹ وارنٹ؟ مقابل نے تھوک نکلا۔ 1-2 منٹ کے اندر انہیں بری کیا جائے۔ تو یو انڈرسٹینڈ؟ یس سر۔ وہ سیدھا ہوا۔ اس نے موبائل ٹیبل پر رکھ کے تشکر بھری سانس خارج کی۔ ان کی ہتھ کڑی کھولو۔ لیڈی آفیسر نے 1 سیکنڈ سے پہلے ہتھ کڑی کھول دی۔ زالے نے اپنی کلائی مسلی۔ تسلی ہو گئی آپ لوگوں کی؟ مہربانی فرما کر اگلی دفعہ کسی کو اٹھانے سے پہلے اپنی تمام کارروائی مکمل کر لیجیے گا، مصعب نے طنزیہ لہجے میں کہا، اور وہ ان سب پر ایک تیکھی نگاہ دوڑاتا اسے لیے تھانے سے باہر نکلا۔ زالے نے تشکر بھری سانس خارج کی۔ اس کی نظر اپنے سامنے سے آتے اس ادھیڑ عمر شخص پر پڑی تو اس کے قدم رکے۔ وہ مسکرائی۔ آگے فساد کی جڑ، مصعب نے ایک بھرپور نظر اس آدمی پر دوڑائی جو ان کے عین سامنے آ رکا۔ بڑی بے وقوفی والا کام کیا آپ نے انکل، آپ سے یہ امید نہیں تھی۔ کب تک بچوں کی لڑکی؟ ایک نہ ایک دن تو چھری تلے آئے ہوگی نا۔ آپ کو اپنی اینک کا نمبر بڑھوا لینا چاہیے۔ آپ کو ہر ایک جگہ اب زالے رام کا بھوت نظر آنے لگا ہے۔ وہ دونوں ہاتھ آپس میں باندھے۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں ان سب کے پیچھے تم ہی ہو۔ پہلے میرا بیٹا اور اب بھانجا کھو چکا ہوں، اور تمہیں لگتا ہے کہ تم کل کی چھوکری ہو کر میرا مقابلہ کر سکو گی؟ ایکسکیوز می سر، میرے خیال سے قانون کی دیوار کے پار کھڑے ہو کر آپ کو اپنی زبان ذرا صاف کر لینی چاہیے تاکہ وہ دہلیز میلی نہ ہو جائے۔ وہ اس کے عقب سے نکل کر سامنے آ رکا تھا۔ وہ مسکراہٹ دبا گئی۔ ویسے مجھے خود پر افسوس ہے، میں نے آپ کو سمجھدار سمجھ کر اپنا بہت سارا وقت برباد کر دیا۔ وہ اس کے عقب سے نکل کر بولی تھی۔ آپ تو نا اہلی کی چلتی پھرتی مثال ہے۔ وہ اس کی طرف بڑا ہی تھا کہ مصعب نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے اسے روکا۔ ٹیک اٹ ایزی سر، ہم جوان ہیں، یہ مت بھولیں۔ اس نے اس کے سینے پر تھپکی دیتے کہا تو زالے کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ ان سے ذرا فاصلے پر رکتی گاڑی سے قدیم عالم نکلتے انہیں کی طرف بڑھے تھے۔ میرے خیال سے چلنا چاہیے۔ خدا حافظ سر۔ وہ اس کا بازو کھینچتے چل دی۔ سالے مصعب، تم دونوں ٹھیک ہو نا؟ آخر یہ سب کیا ہے؟ اور ریلیکس ابو، کچھ نہیں ہوا، سب انڈر کنٹرول ہے۔ چلیں گھر چل کر بات کرتے۔ مگر مجھے بتاؤ تو۔ سالے نے ان کا بازو تھاما اور انہیں لیے وہاں سے غائب ہوئی تھی۔ یہ خبر عام ہوئی تو عالم ولا کے سبھی مرد گولی کی سپیڈ سے کراچی آ دھمکے تھے۔ وہ سب کو ایک ہی بات سمجھا کر پک چکی تھی۔ آخر ان کی ہمت کیسے ہوئی میری بیٹی کو یوں سرعام ہتھ کڑی یا پہنانیہ کی، بنا کسی جرم؟ کیا یہ اپنے قانون اور حد بندیاں فراموش کر چکے ہیں؟ اپنی حدود سے بڑھ کر پاؤں پھیلا رہا ہے یہ انسان۔ عالم بندشاہ خاصے بھڑکے ہوئے تھے۔ دادا جان، اس فیلڈ میں ایسی چھوٹی موٹی باتیں عام ہیں، یہ سب تو ہوگا، اور ہم یوں بھڑک اٹھیں گے تو مسئلہ حل کرنے کی بجائے الجھا ڈالیں گے۔ آپ بیٹھ جائیں، یہاں بیٹھے۔ سالے نے انہیں کندھوں سے تھام کر بٹھایا۔ فکر مت کریں، کل تک انشاءاللہ سب کلیئر ہو جائے گا۔ ابو، چاچو سنبھالیں۔ سالے نے قریب کھڑی ان دونوں نفوس کو تیکھی نگاہ سے دیکھتے اشارہ کیا۔ ان سب سے ذرا فاصلے پر بیٹھا وہ شخص اس لڑکی کو بغور دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کے چہرے کے بدلتے ہر زاویے کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ کبھی وہ پریشان دکھائی دیتی تو کبھی کانفیڈنٹ، اور اگلے ہی پل الجھی ہوئی۔
وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ رات کے تیسرے پہر وہ معاملے کو تھوڑا ٹھنڈا کرتی کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ سالے نے اپنی شال اتار کے زور سے بیڈ پر دے ماری۔ عمر کے ساتھ ساتھ اب عقل سے بھی فارغ ہو رہا ہے یہ بوڑھا۔ اس کمینے کی جگہ اس کا قتل کرنا چاہیے تھا مجھے۔ وہ بیڈ کے کنارے مضبوطی سے تھامے بیٹھے تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے آج کا سارا سین گھوم رہا تھا۔ سب لوگ اسے یوں دیکھ رہے تھے جیسے وہ واقعی ایک مجرم ہو، جو وہ تھی بھی۔ شکر ہے خدا کا اس جگہ کوئی کیمرہ نہیں تھا۔ یا اللہ، بے شک تو ہی سنبھالنے والا ہے۔ اوکے، اس نے گہری سانس بھرتے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ بالکنی کی کھلی کھڑکی سے آتی سرد ہوا اس کے ہیٹڈ کمرے کو سرد کر چکی تھی۔ وہ اسے بند کرنے کی خاطر اٹھے ہی کہ اگلے پل لڑکھڑا گئی۔ اس نے بمشکل دیوار تک پہنچنے کو خود کا سہارا دیا۔ اچانک اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا نمودار ہوا، جو چند پل بعد دھیرے دھیرے روشنی میں بدلتا گیا۔ کتنی ہی دیر وہ دیوار کے سہارے کھڑی نیم کھلی آنکھوں سے سامنے کا منظر دیکھتی رہی۔ حواس کچھ درست ہوئے تو کھڑکی بند کرتی وہ دھیرے سے بیڈ پر آ لیٹی۔ اسے تکلیف محسوس ہوئی تھی، ایک شدید تکلیف جس کا حل کرنا اب لازمی تھا۔ وہ سوچ رہی تھی۔ اس کی نیم کھلی آنکھوں کے سامنے کبھی اس آدمی کی شکل ابھرتی تو کبھی انشرا کی چیخیں۔ اگلے ہی پل بند آنکھوں کے سامنے نمودار ہوتا چہرہ دیکھتی ہی وہ آنکھیں کھول چکی تھی، اور وہ چہرہ اب ایک پل کے لیے بھی اس کی آنکھوں کے سامنے سے اوجھل نہیں ہو رہا تھا۔ وہ کبھی کروٹ بدلتی تو کبھی سختی سے آنکھیں مینچتی، مگر ہر کاوش بیکار تھی۔ وہ چہرہ اجنبی نہیں تھا، بلکہ وہ تو اس کی آنکھوں کے کسی کونے میں قید ہو چکا تھا، مگر وہ تیز آنکھیں اس چہرے کو جھٹک کر خود کو ڈپٹنا اچھے سے جانتی تھی۔ سالے قدیم کو ڈبیٹ ہال میں دیکھتے سبھی افراد متذبذب تھے۔ وہ سب کے سوالوں کے جوابات دیتی اپنی ہر کوشش کر رہی تھی اس معاملے کو سلجھانے اور لوگوں کو مطمئن کرنے کی۔ اس کے حمایتی سمجھدار تھے اور معاملے کی حقیقت سن کر انکریج کر رہے تھے۔ وہ کافی تھکی ہوئی تھی۔ زالے کی نظر بے اختیاری آخری کرسی پر بیٹھے انسان پر پڑی۔ وہ مسلسل اسے دیکھ رہا تھا۔ جب تک اس کی نظر نہیں پڑی تھی وہ نارمل تھی، مگر اب وہ کچھ پزل ہو رہی تھی۔ وہ نگاہیں چند پلوں کے لیے بھی اس سے ہٹ نہیں رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ شخص اس وقت اس کے روبرو ہو۔ وہ اس چہرے سے بچنا چاہتی تھی، جتنا ہو سکے وہ خود کو اس سے دور رکھتی تھی، مگر وہ دشمنی جاں، وہ ساحر چہرہ، وہ آنکھیں، وہ مضبوط اعصاب زالے قدیم کو پزل کر ڈالتے تھے۔ جو طاقت بس وہی چہرہ رکھتا تھا۔ وہ کچھ بول رہی تھی اور بولتے بولتے اچانک اس کے الفاظ کھو گئے۔ وہ نہیں جانتی تھی اس نے ابھی کیا بولا، اسے وہ آگے کیا بولنا ہے، یہ جیسے ایک پل میں اس کے اندر سے سب فارمیٹ ہو چکا ہو۔ وہ اپنی نگاہوں کا رخ موڑ گئی۔ سالے نے ایک آخری نظر اس آخری کرسی پر براجمان شخص پر دوڑائی، اور وہ ہار چکی تھی۔ وہ معذرت کرتی اسٹیج سے اتر کر ہال سے باہر تیزی سے نکلی تھی۔ اسے یوں جاتے دیکھ کر اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ دوڑی۔ اس مسکراہٹ میں ایک فتح تھی، جس فتح کا علم بردار ہمیشہ وہی ایک چہرہ ہوتا تھا۔ عیسیٰ حیدر کی خوشی مکمل ہونے جا رہی تھی۔ سالے خوش تھی۔ آخر کوئی تو تھا جس نے اپنی خوشیاں اپنی مرضی سے مکمل کی تھی، جس نے پرانی اور بوسیدہ روایات کو بدل کر امید اور آزادی کا جھنڈا لہرایا تھا۔ عالم ولا جانے سے پہلے ایک ضروری جگہ جانا تھا۔ وہ یونیورسٹی سے نکلتی گاڑی گھر کی مخالف سمت موڑ گئی۔ وہ خود میں ڈھیروں ہمت باندھ رہی تھی، مگر اب وہ کوتاہی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اب وہ لاپرواہی برتے گی تو بڑا نقصان بھگتے گی، جو نقصان وہ بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ ابھی تو اسے بہت کچھ کرنا تھا، بہت کچھ دیکھنا تھا، بہت کچھ بدلنا تھا۔ وہ اتنی جلدی ہار نہیں سکتی تھی۔ ہسپتال کے بینچ پر وہ خاموش بیٹھی تھی، ہاتھ میں پکڑی رپورٹ اور بغور دیکھ رہی تھی۔ اس کاغذ کے ٹکڑے پر لکھی ہر لائن اسے مسکرانے پر مجبور کر رہی تھی، مگر وہ بھی زالے قدیم تھی، زندگی سے لڑ جانے والی۔ اس نے ایک زلزلہ چھت کو دیکھا۔ وہ بینچ کی پشت سے کمر ٹیکے دونوں بازو آپس میں باندھے۔ اس کی نگاہوں کے سامنے ڈھیروں افراد گزر رہے تھے، کوئی روتا ہوا تو کوئی ہنستا ہوا، کوئی دعائیں کرتا تو کوئی خدا کو کوستا ہوا، کوئی خوش تو کوئی ہارا ہوا۔ وہ اپنے سامنے سے گزرتے ہر انسان کو بنا کسی تاثر کے دیکھ اور سن رہی تھی۔ اس دنیا میں کوئی بھی ایک انسان ایسا نہیں ہے جو اپنی زندگی سے خوش اور مطمئن ہو، جسے مزید کی طلب نہ ہو، جو موجودہ پر صبر و شکر کرنے والا ہو، جو زندگی کی دوڑ میں لاکھ حاصل کر کے پیچھے بھاگ نہ رہا ہو، جسے سب میسر ہو۔ انسان تو پھر انسان ہے نا، جلد باز، ناشکرا، خود غرض، مطلب پرست۔ سفید سوٹ پہنے افراتفری میں بھاگتے ہوئے کچھ لوگ انسانوں کی زندگیوں کو اعتدال میں لانے کی ترکیبیں لیے پھر رہے تھے۔ انہیں یہ قوت فراہم کر دی جاتی ہے، وہ ہزاروں ہیلے کرتے ہیں اور کسی حد تک اپنے کام میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں، مگر ان کی دی گئی زندگی کی مدت بہت کم اور تکلیف دہ ہوتی ہے۔ مصنوعی تدابیر آخر کتنا ہی عرصہ انسان کو دیکھ بھال کر سکتی ہیں؟ یہ بس اس رب کے ہی حوالے ہے۔ وہ اگر تکلیفیں نہ دے تو انسان بے لگام اور نمڑا ہو جائے۔ وہ اسے بھولنے میں ایک پل نہ لگائے۔ وہ آنکھیں دھیرے سے موند گئی۔
کچھ ہی دیر یوں ہی بے دہانی میں کیفیت میں رہی۔ اس نے ایک نکاح وقت پر دوڑائی اور وہ درست ہوئی۔ اب اسے جانا تھا۔ اس کے پاس کرنے کو ڈھیروں کام تھے، ہزاروں لوگ اس کے منتظر تھے، لاکھوں امیدیں اس سے جڑی تھیں۔ اسے ان چھوٹی موٹی باتوں کو کسی خاطر میں بھی نہیں لانا تھا۔ پیروں کو چھوتی سبز فراک کی وہ سادہ فراک اس کے چلنے سے ارد گرد پھیل رہی تھی۔ کوریڈور سے آتی ہوا سے اس کا دوپٹہ لہراتا اس کی پشت سے ہوتا فضا میں اڑ رہا تھا۔ بینچ پر پڑی وہ رپورٹ، وہ ایک کاغذ کا ٹکڑا سال قدیم کی زندگی کا فیصلہ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اس کے لیے بے بنیاد تھا۔ وہ کاغذ کا ٹکڑا اسے خود سے دور جاتا دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اب تو اسے چھوڑ گئی تھی، مگر اسے واپس اسی کے پاس آنا تھا۔ عالم ولا میں خوشیوں کی فضا ایک دفعہ پھر بکھری تھی۔ کچھ لوگ دل سے خوش تھے، جبکہ وہیں کچھ لوگ چہروں پر مسکراہٹ اور دلوں میں نفرت لیے آنے والے مہمان کو خوش آمدید کہہ رہے تھے۔ 24 سال کی وہ لڑکی دیکھنے میں کافی سمجھدار اور کم گوش تھی۔ عیسیٰ حیدر کو وہ یونیورسٹی کے دنوں میں ہی پسند تھی۔ وہ تھی تو سمجھدار، مگر سمجھدار لڑکیاں اپنی حدود نہیں بھولتی۔ وہ یوں سرعام مردوں کو لبھانے کا کام نہیں کرتی۔ خیر، فرکندا بیگم ناخوش تھی۔ وہ اپنے پسندیدہ بیٹے کے لیے اپنی مرضی کی دلہن لانا چاہتی تھی، مگر وہی ان کی امیدوں پر پانی پھیر دے گا، وہ یہ خاطر میں بھی نہیں لا سکتی تھی۔ یہ بات تو طے تھی کہ اگر سال اس معاملے میں نہ پڑتی تو شاید آج فرکندا بیگم خوش اور ان کا بیٹا ادھورا ہو چکا ہوتا۔ رم اللہ کافی کم گو سے لڑکی تھی۔ سالے سے وہ 1-2 دفعہ مل چکی تھی اور اس سے اچھی انڈرسٹینڈنگ بھی ہو چکی تھی۔ پیاری سی، شرمیلی، شرمائے جیسی وہ دلہن عیسیٰ کے عقب میں بیٹھی جچ رہی تھی۔ حال میں سبھی موجود تھے۔ زہرا بیگم اپنی دونوں بیٹیوں اور بہوؤں سمیت بھرپور محفل سجا چکی تھی۔ وہ خاموشی سے ایک طرف بیٹھی انہیں دیکھ کر سن رہی تھی۔ اسے اپنی کوہنی پر ہلکی سی ضرب محسوس ہوئی۔ زالے نے اپنے عقب میں دیکھا۔ ابرار نے اسے دیکھتے بال سنوارے۔ سب یہاں موجود ہیں لالا، کیا خیال ہے؟ کس بارے میں؟ ارے کہہ دیتے ہیں نا، آج موقع اچھا ہے۔ زالے نیم آنکھیں کھولے اسے دیکھا۔ جانتے ہو اس وقت میرا دل کیا چاہ رہا ہے؟ کیا؟ وہ قریب ہوا تو زالے نے انگلی کی نوک سے اس کے کندھے پر رکھتے اسے فاصلے پر کیا۔ دل چاہ رہا ہے ایک دفعہ حوالات کی سیل کراؤں، وہاں کے قیدیوں سے ٹپس لوں اور ذرا الجھا ہوا دماغ درست کروں۔ اس کی بات سنتا وہ ذرا سا کھسک کر فاصلے پر ہوا۔ لڑکیاں حوالات میں اچھی نہیں لگتی، خاص طور پر تم۔ پر میں جب بھی تمہیں دیکھتی ہوں نا تو شدت سے دل چاہتا ہے کہ ایک دفعہ تو راؤنڈ اپ ہو ہی جائے۔ حوالات کے بغیر بھی تو کوئی کام سر انجام دیا جا سکتا ہے نا؟ ارے بھائی خالی خالی کیوں، ذرا کلائمیکس تو ہو۔ اور مجھے تو ویسے بھی بیوہ ہونے کا بہت شوق ہے، تو چلو اس بہانے شوق تو پورا ہو جائے گا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی بول رہی تھی، بنا کسی تاثر۔ ابرار نے تھوک نکلتے اس سے فاصلہ بنانا ہی مناسب سمجھا۔ دیکھنا تم ایک دن پچھتاؤ گی جب مجھ جیسا محبت کرنے والا نہ ملا تو۔ لو بھی میں بھی تو کہہ ہی رہی ہوں نا تمہیں، آؤ ذرا میرے پاس اور امر ہو جاؤ۔ اب تم خود ہی دستبردار ہو رہے ہو، کمال نہیں ہو گئی؟ ہاں بات تو تمہاری درست ہے، مگر میں تمہیں بیوہ ہوتا ہوا نہیں دیکھ پاؤں گا، اس لیے جاؤ آزاد کیا، کیا یاد رکھو گی تم؟ وہ ایک نظر اسے دیکھتا اٹھا اور چلتا بنا۔ سالے نے اسے جاتے دیکھ اپنی شال درست کی۔ سارے ڈھیلے میرے ہی پلے۔ وہ کندھے جھٹک گئی۔ اسے خود پر کسی کی تیز نگاہیں محسوس ہو رہی تھیں۔ سالے نے آس پاس دیکھا تو اس کی نظر خود سے کچھ ہی فاصلے پر بیٹھے باسط پر پڑی۔ وہ اسے بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ زالے کی آنکھیں ایک دم ہی چھوٹی ہوئیں، مگر اس وقت وہ بس آرام کرنا چاہتی تھی۔ دادوں سے اجازت لیتی وہ اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ وہ تیزی سے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ اس نے دروازہ بند کیا، مگر اس کے ہاتھوں کی رفتار بہت مدھم تھی۔ دروازہ بند ہونے کی بجائے آدھا کھلا ہی رہ گیا۔ وہ بے اختیار ہی کھڑکی کے قریب آ رکی۔ دسمبر کی آمد تھی، 1 دسمبر۔ وہ موسم کافی سرد تھا۔ لتھیا گلی کی اونچی پہاڑیوں پر سردی پورے آب و تاب سے برس رہی تھی۔ اس کی نظریں باہر کے منظر پر مرکوز تھیں۔ ہر طرف گہری سفیدی دھند پھیلی ہوئی تھی جو پہاڑوں اور اونچے درختوں کو اپنی سرد چادر میں لپیٹے ہوئے تھی۔ اسے سردیوں کی آمد بہت پسند تھی۔ وہ ہمیشہ کہتی تھی کہ مجھے سردیوں کی پہلی دستک بہت پسند ہے، جب ہم کھلی فضا میں کھڑے ہو کر ایک سانس بھریں اور سانس لیتے وقت ہمارے نتنوں سے ٹکرانے والی ہوا سرد اور نمی سے بھرپور ہو، جو ناک کو ٹھنڈک سے بھر دے، وہ سردی کی پہلی دستک کہلاتی ہے، جو بتاتی ہے کہ اب میری آمد ہوئی، جو تپتے ہوئے وجود کو اپنی پرسکون اور ٹھنڈک سے بھرپور چادر میں لپیٹ کر اس کی جلن اور بےتابی کو چوس لیتی ہے، اور باقی بچتا ہے تو صرف سکون۔ اس نے گہری سانس بھری اور اس کے ناک کے نتنے سرد ہوئے۔ وہ بے اختیار ہی مسکرا دی۔ ایک طرف جہاں دسمبر اپنے ساتھ ڈھیروں خوشیاں اور ٹھنڈک لاتا تھا، وہیں دوسری طرف وہ ماہ اس کے لیے تکلیف کا باعث بنتا تھا، ایک ایسی تکلیف جو کبھی اس کے وجود سے جدا نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ چاہ کر بھی اسے خود سے نہیں دور کر سکتی تھی۔ وہ تکلیف اس کے لیے ناسور بن چکی تھی جو دھیرے دھیرے چٹان جیسے شیرنی کو نگل رہی تھی۔
اس نے اپنا موبائل آن کر کے اپنا پسندیدہ گانا پلے کیا۔ وہ اپنی شال کندھوں سے اتار کر بیڈ پر رکھی ڈریسنگ کے قریب آ رکی۔ وہ اپنے بال برش کر رہی تھی۔ وہ پرسکون سے الفاظ اس کی سماعتوں سے ٹکرا رہے تھے۔ یہ کیا بات ہے آج کی چاندنی میں کہ ہم کھو گئے پیار کی راگنی میں، یہ باہوں میں باہیں، یہ بہکی نگاہیں، لو آنے لگا زندگی کا مزہ۔ اس کے دروازے کے پار وہ بھاری قدم ایک پل کو رکے تھے۔ اس کی سماعتوں سے وہ الفاظ ٹکرائے تو اس کی نظر بے اختیاری کھلے دروازے سے اندر اٹھی۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی بال بنا رہی تھی۔ اس کی بائیں جانب کھلی کھڑکی سے اندر آتی چاند کی روشنی سیدھا اس کے سیاہ بالوں پر پڑ رہی تھی۔ ایک پل کو وہ مبہوت ہو گیا تھا۔ اس کے سامنے کھڑی وہ کیا چیز تھی؟ کیا وہ انسان تھی؟ ہاں شاید، مگر انسانیت چمکتے تو نہیں۔ اس کے بالوں سمیت اس کی نوزبین بھی دور سے چمک رہی تھی۔ کزنز اچھے لگنے لگے تو سمجھو قیامت قریب ہے، مصعب نے ایک پل میں سر جھٹکا، اور وہ اپنی نگاہوں کا رخ موڑتا اپنے قدم بڑھائے۔ اس کی نظر سامنے سے آتے اس جوڑے شانوں والے لڑکے پر پڑی جو شاید اسی کمرے کا رخ کیے ہوئے تھا۔ باسط بے دہانی میں اس کے قریب سے ہی گزر کر اسے اپنے سینے پر ہاتھ محسوس ہوا۔ وہ رکا، اسے پیچھے کو دھکیلتا چند قدم اس کے کمرے سے مزید فاصلے پر ہوا۔ باسط نے سوالی نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ انگلی سے اشارہ کر رہا تھا کہ اسے اندر جانا ہے۔ مصعب نے نفی میں سر ہلایا۔ مگر کیوں؟ مجھے اس سے بات کرنی ہے۔ لسن ٹو می کلیئرلی۔ باسط نے آنکھیں سکیڑی۔ وہ تمہارے ٹائپ کی نہیں ہے باسط، اسٹے اوے فرام ہر۔ باسط نے الجھی سی نگاہ سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب ہے میرے ٹائپ کی نہیں ہے؟ میں نے نہ کہا تو مطلب نہیں ہے مسٹر پلے بوائے۔ باسط کے اعصاب ایک دم سے درست ہوئے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ اس کا ہاتھ ابھی تک اس کے سینے پر تھا۔ اسے دور رہا کرو اور میں دوبارہ بات نہیں دہراؤں گا، گاٹ اٹ؟ باسط نے دھیرے سے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ اس سے ڈرتا تھا۔ ڈرنا بنتا بھی تھا۔ اس کے سبھی کالے کارنامے مصعب کی سماعتوں زبان تک ہی تو محدود تھے۔ وہ اس کے سینے پر گرفت مضبوط کرتا اسے پیچھے دھکیلتا ہوا چل رہا تھا۔ وہ چلتا چلتا سیدھا ہوا تو مصعب نے اس کے کندھے کے گرد بازو حمال کیا۔ وہ ایک محتاط سی نگاہ سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ایسا تو کبھی نہیں ہوا تھا کہ مصعب نے اسے کسی لڑکی کے قریب جانے سے روکا ہو، بلکہ وہ تو ہمیشہ اگنور کرتا تھا۔ وہ جانتا تھا اسے، اس کی راتیں خوبصورت لڑکیوں کے ساتھ اور دن انہیں خوبصورت لڑکیوں کو دھتکارنے میں گزر جاتے تھے۔ وہ اپنی زندگی میں جو کچھ بھی کرتا وہ سب ایک طرف، مگر باسط عزیز اپنے خاندان کی لڑکیوں کے بارے میں یہ رائے رکھنے سے گریز کرتا تھا۔ وہ جب گھر آتا تھا تو ایک شریف اور سلجھا ہوا لڑکا بن کر ہی آتا تھا۔ کوئی بھی اسے دیکھ اور سن کر یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ ایک پلے بوائے ہے۔ اس کا تو وہی حال تھا کہ 900 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی۔ خیر، اس کی چھٹی حص بے چینی سے پھڑپھڑا رہی تھی۔ مصعب اعظم نے زندگی میں پہلی بار کسی لڑکی کی سائیڈ لی تھی، اور سائیڈ بھی اس لڑکی کی جس سے اسے زہر سے زیادہ کارآمد لگتا تھا۔ دال میں کچھ کالا نہیں، بلکہ یہاں تو مسٹر فوڈ منسٹر کی پوری کمپنی ہی کالی ہے۔ وہ دل ہی دل میں بڑبڑاتا سیڑھیاں اترتا مڑ مڑ کر اسے دیکھ رہا تھا۔ دوپہر کے 2 بجے وہ معمول کے مطابق اپنی پسندیدہ جگہ پر ٹہل رہی تھی۔ اسے وہ وقت اور کافی بہت پسند تھی۔ کبھی وہ بھی وقت تھا جب میں سوچتی تھی کل کیا ہوگا۔ میں اتوار کے بعد سوموار پر چڑ سی جاتی تھی۔ سوموار کا دن مجھے سب سے بد نصیب لگتا تھا۔ میں کوئی فیصلہ کرتے وقت الجھ سی جاتی تھی۔ مگر اب زندگی بہت بدل چکی ہے۔ اب مجھے سوموار سے چڑ نہیں بلکہ ایک لگاؤ ہو چکا ہے۔ اس دن سے ایک نئے ہفتے کی شروعات ہوتی ہے۔ وہ دن بتاتا ہے کہ اب آگے ایک طویل سفر ہے جس میں رکاوٹیں بھی ہیں اور آسانیاں بھی۔ اپنی امیدوں کی پوٹلی کو کندھے پر ڈالے اب بس چلنا ہے، اور بس چلتے ہی جانا ہے۔ مگر یہ امید بہت خطرناک چیز ہوتی ہے۔ یہ انسان کو دھیرے دھیرے کمزور کرتی ہے اور اسے کھینچ کر اپنے لیول تک لے آتی ہے، اور پھر اس بکھرے ہوئے انسان کو تجربے کی مار سے 2 4 کر دیتی ہے۔ امید بے رحم ہوتی ہے۔ ہماری زندگی سمپل ہے۔ اگر ہم اسے آسان بنائیں تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی آسان ہو جائے تو ہمیں امید رکھنے کی بجائے قبول کرنا شروع کر دینا چاہیے۔ وہ درخت کے گول چکر کے قریب بیٹھی کسی خیال سے مخاطب تھی۔ اس کی آواز اتنی بلند تو نہیں تھی مگر وہ کسی کے گانوں تک بآسانی پہنچ پا رہی تھی۔ وہ آسمان کی اور دیکھتی اپنے دل کی باتیں زبان تک لے آئی تھی۔ وہ خاموشی سے کھڑا اسے سن رہا تھا۔ کچھ دیر وہ خاموش ہوئی۔ مصعب نے دھیرے سے جھک کر اسے دیکھا۔ وہ کافی کا کپ ایک طرف رکھے آسمان کو تک رہی تھی۔ اس کی نگاہوں میں ایک ناراضگی تھی۔ وہ انتظار کرتی اب تھک چکی تھی۔ وہ امید رکھتی اب ہار چکی تھی۔ تم جانتی ہو نا، آئی لو یو، اسی لیے مجھے ستاتی ہو۔ کتنے ہی دن ہو گئے تم سے ملے۔ پچھلی دفعہ تم نے کہا تھا کہ تم جلدی آؤ گی، مگر اب پورے 111 دن ہو گئے، تمہیں میری کوئی فکر ہی نہیں۔ وہ خفاسی ہوئی۔ مصعب نے ایک نظر آس پاس دیکھا، پھر آسمان کی طرف نگاہ دوڑائی۔ وہاں تو کوئی نہیں تھا۔ وہ تھوڑا قریب ہوا اور درخت کی پچھلی طرف چپ چاپ ٹیک لگایا بیٹھا۔
وہ اپنی ہی باتوں میں اتنی مگن تھی کہ اسے اس کے آنے کی خبر تک نہ ہوئی۔ اور اگر اب تم نہ آئی تو میں سچ میں تم سے خفا ہو جاؤں گی، اور جانتی ہو اگر میں کسی سے خفا ہو جاؤں تو پلٹ کر بھی نہیں دیکھتی، پھر چاہے وہ مجھے کتنا ہی عزیز کیوں نہ ہو، میں تم سے خفا نہیں ہونا چاہتی، مگر اب تم بہت ستانے لگی ہو۔ پاپا ٹھیک کہتے ہیں، امید خطرناک چیز ہے، ہم پاگل اور دیوانے ہو جاتے۔ وہ گھٹنوں میں سر رکھا۔ مصعب نے ایک نظر درخت کی اور سے جھک کر اسے دیکھا۔ وہ اکیلی تھی۔ اس نے سچ گھس جاتے چاروں طرف نگاہیں دوڑائی۔ لگتا ہے سائیکالوجی اس لڑکی کے بھیجے میں شارٹ سرکٹ کر گئی ہے۔ وہ ہتھیلی زمین پر رکھتا تھوڑا اس کے قریب ہوا۔ وہ خود سے ہی بڑبڑا رہی تھی۔ وہ ایک دم جھرجھری لے کر رہ گیا۔ وہ اٹھار ہاتھ جھاڑتا، اپنی شرٹ درست کرتا، وہاں سے 9 تو 11 ہوا۔ آئی تھنک مینٹلی سلپ ڈیلی ہے لڑکی۔ میں بھی کیا سوچ رہا تھا۔ وہ کندھے جھٹک کر اپنے قدم تیز کر دیے۔ آسمان دھندلا اور ابر آلود تھا، اور زادے کی امید شاید پوری ہونے والی تھی۔ وہ اسی جگہ بیٹھی تھی۔ ایک دم سے آسمان پر تیز بجلی کی لہریں چمکی، اور اس کے چند پل بعد ہی بادلوں کی غراہٹ کی آواز بلند ہوئی۔ موسم اس قدر سرد تھا کہ بادلوں کی آواز سنتے اس کے رونگٹے ایک دم سے ابھرے۔ وہ مسکرائی۔ میں انتظار کر رہی ہوں، جاؤ گی نہیں یہاں سے جب تک نہیں آؤ گی۔ وہ آس لگائے بیٹھی تھی، یا یوں سمجھو ضد۔ وہ ضد کر رہی تھی، اور اس کی دوست بھلا اس کی ضد کے آگے کیسے نہ ہار مانتی۔ کچھ دیر میں رحمت کی ننھی ننھی بوندیں اس کے بالوں سے ہوتی اس کے کندھوں پر بوسہ دے رہی تھی۔ وہ کھل کر مسکرائی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ سرد بوندیں تیز ہوئیں اور وہ مکمل بھیگ چکی تھی۔ سالے نے اپنی شال اتار کر ایک طرف رکھی اور درختوں سے ذرا فاصلے پر آ رکی۔ وہ دونوں باہیں پھیلائے گھوم رہی تھی۔ وہ ہنس رہی تھی۔ آئی لو یو، وہ بلند آواز میں چلائی، اور اس کی سنکی، اس کی ہمدرد، وہ بوندے سے بچوں کی طرح خوش ہوتے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ ان بوندوں کو سالے کی مسکراہٹ بہت پسند تھی۔ وہ وقت نکال کر اس کے بلانے پر بس اس کی مسکراہٹ دیکھنے آتی تھی۔ وہ ان کا بھرپور ویلکم کرتی تھی۔ وہ لمبی سی لڑکی اس پورے جنگل میں گھومتی ہوئی اپنی ہنسی اس درختوں کے سپرد کر رہی تھی۔ وہ سبھی اسے خوش دیکھتے آبدیدہ سے ہوئے تھے۔ وہ درخت و جنگل ہی تو تھا اس کی باتیں سننے اور سمجھنے والا، اس کا ہمدرد، اس کا ساتھی۔ وہ ہمیشہ ہی سنجیدگی سے بھرپور باتیں کرتی تھی، مگر جب بارش آتی تھی تو لالا کی چہکتی ہنسی اور خوشی میں سب بھی وہ خوش ہوتے تھے۔ اپنی فراک کے کنارے پکڑے وہ کبھی گھومتی تو کبھی بھاگتی ان پرسکون بوندوں کا پیچھا کرتی۔ شیشے کی کھڑکی کے اس پار ہیٹڈ کمرے میں کھڑا وہ سڑو سا بندہ دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ دونوں ہاتھ آپس میں باندھے کھڑا تھا۔ مصعب نے ایک ہاتھ سے اپنی ہلکی سی بیئرڈ کو چھوڑا۔ اس کے ویوی بال اس پر بہت سوٹ کرتے تھے۔ کچھ رول ہوئے بال پیشانی پر گرے تھے۔ چلو، کچھ تو لڑکیوں والی حرکتیں ہیں اس میں۔ وہ اسے اچھلتے دیکھ کر بڑبڑایا۔ کچھ سوچتا وہ کمرے سے نکلا، اور وہ رکا نہیں۔ وہ گھومتی ہوئی مسکرا رہی تھی۔ گھومتے ہوئے اس کی نظروں سے کوئی گزرا۔ اگلے چکر میں وہ تھوڑا قریب ہوا۔ وہ رکی اور پلٹ کر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ اس وقت اس کی شال اس سے قدرے فاصلے پر پڑی تھی، اور اس کی فراک بالکل اس کے وجود کے ساتھ چپک چکی تھی۔ مصعب کی نگاہیں آس پاس کے منظر پر تھیں۔ اتنی سردی میں بھی تمہیں بارش میں نہانے کی پڑی ہے، بیمار ہو جاؤ گی۔ سردیوں کی بارش بہت خطرناک ہوتی ہے۔ وہ اس کی طرف پشت کی۔ وہ بھی بھیگ رہا تھا، مگر اس کے کندھے پر کالے رنگ کی شال تھی۔ مشکل ہی سے تو آ جائی ہے آج، کیسے جانے دوں؟ مجھے سردیوں کی بارش پسند ہے۔ رہی بات بیمار پڑنے کی، تو کچھ دن بیمار میں گزر جائیں گے تو بھی افسوس نہیں۔ اس بارش کے لیے مجھے بیماری بھی منظور ہے۔ تم کافی ڈھیٹ ہو، اور پاگل بھی۔ وہ اس کی طرف پلٹی۔ وہ اسے دیکھ رہی تھی، مگر وہ اسے نہیں دیکھ رہا تھا۔ تم اپنے بالوں میں برش نہیں کرتے کیا؟ مصعب نے نگاہیں اس پر ٹکرائی۔ مطلب کہ یہ ایسے ہی رہتے ہیں کیا؟ الجھے ہوئے اس نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ وہ سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بالکل ایسے ہی ہیں جیسے کوئی کوا تمہارے بالوں میں ڈانس کر کے جا چکا ہے۔ وہ نیم آنکھیں کھولے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ بالوں کی خاص قسم ہے، انہیں ویوی ہیئرز کہتے ہیں، اور یہ ایسے ہی رہتے ہیں، برش کرنے پر بھی۔ وہ آئی برو اٹھائے بولا، وٹ ایور۔ وہ پلٹ کر واپس اپنی فراک کے کنارے تھام چکی تھی۔ مصعب نے تیکھی نگاہ اس پر دوڑائی۔ سوچ رہا تھا تمہیں اپنی شال دے دوں، مگر اب نہیں دوں گا۔ مرتی رہو یہاں، دل ہی دل میں بڑبڑاتا وہاں سے الٹے قدموں ہو لیا۔ زالی نے اسے پلٹ کر بھی دیکھنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ وہ جب کسی سے رخ موڑ لیتی تھی تو کبھی پلٹ کر نہیں دیکھتی تھی۔ پلٹ کر دیکھنا اس کی فطرت نہیں تھی۔ شدید سردی میں دیر تک بارش میں بھیگتے اب اس کے ہونٹ اور ہاتھ نیلے پڑ چکے تھے، مگر آج وہ اس بارش کی آخری بوند بھی خود میں محسوس کرنا چاہتی تھی، اور اس کے لیے چاہے اسے اپنے حواس ہی کیوں نہ کھونے پڑے۔ 3 گھنٹے مسلسل بارش میں بھیگتے اس کا وجود کپ کپ آ رہا تھا۔ بارش دھیرے دھیرے کم ہوتی آخر رک ہی چکی تھی۔ وہ اسے درخت کے نیچے آ بیٹھی۔
اس نے اپنی شال اٹھا کے نچوڑی اور اسے اچھی طرح اپنے کندھوں پر پھیلا لیا۔ سنو، اب دوبارہ آنے میں اتنی دیر مت لگانا، جانتی ہو نا میں تمہارے بنا زیادہ دیر گزارا نہیں کر سکتی۔ وہ آسمان کی اور دیکھ رہی تھی۔ الوداع دوست، زندگی نے ساتھ دیا تو پھر ملیں گے۔ مسکراتی وہ اٹھی اور گھر کی طرف چل دی۔ رات کے کھانے پر وہ موجود نہیں تھی۔ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا ہر شخص اس کے بارے میں پوچھ چکا تھا، یہاں تک کہ عالم صاحب اسے دیکھنے کے لیے اس کے کمرے تک پہنچ چکے تھے۔ دروازے پر کھٹپٹ ہوئی تو وہ لحاف سے منہ نکالے آنے والی ہستی کو دیکھتی اور بیٹھی۔ السلام علیکم دادا جان، آپ مجھے بلا لیتے؟ وہ مسکراتے ہوئے اس کے قریب آ بیٹھے۔ عالم صاحب نے اس کا ماتھا چھوا۔ وہ گرم ہو رہا تھا۔ تم نے کوئی دوا لی یا بس یوں ہی بے فکر ہو؟ وہ جانتے تھے کہ وہ بارش میں نہائی ہوگی۔ میں لے چکی ہوں۔ وہ اس بات میں سر ہلا گئے۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کرتے عالم صاحب اسے بغور دیکھ رہے تھے۔ لالا بیٹا، مجھے لگتا ہے ہمیں وہ پلاٹس بیچ دینے چاہیے۔ ویسے بھی وہ ہمارے کسی کام کے نہیں، فارغ پڑے رہنے سے تو اچھا ہے کسی کام لگ جائیں گے۔ اپنی بات مکمل کیے وہ ٹانگ پر ٹانگ رکھ چکے تھے۔ سالے نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ یہ آپ تو نہیں بول رہے عالم صاحب؟ وہ مسکرا لیے۔ کچھ میرے خیالات بھی ہیں اور کچھ مذہب کے بھی۔ وہ بھی چاہتا ہے کہ اس معاملے میں جتنی جلدی ہو سکے نکلنا چاہیے۔ ہمیں کسی کا مقابلہ نہیں کرنا بیٹا، نہ ہی یہ ظالم سیاست۔ میں نہیں چاہتا تم پر تنقید ہو اور ان سب میں میری بیٹی کو تھانے کچہریوں کے چکر کاٹنے پڑے۔ وہ مسکرا دی۔ دادا جان، بات صرف زمین کے چند ٹکڑوں کی نہیں ہے، بات عالم خاندان کی عزت ہے۔ اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب اگر ہم اپنے قدم واپس لیں گے تو کیا وہ انسان خوشی خوشی ہم سے زمین خرید کر خاموش ہو جائے گا؟ تو آپ غلط ہیں۔ وہ انسان دشمنی پر اتر آیا ہے جو اسی پر ہی بھاری ہے، ہم پر نہیں۔ اور رہی بات مذہب کی، تو وہ ایک پولائٹ پرسن ہے۔ اسے نہیں معلوم ان سب معاملات میں انہیں ہینڈل کرنے کے بارے میں۔ وہ ان سب سے پرے ہیں، اسے یہی الجھن لگے گی۔ میں نے آپ سے کہا بھی تھا کہ اسے اس سب میں شامل نہ کریں۔ ہی از ٹوٹلی اے بلائنڈ بل۔ وہ اگر ہم پیچھے ہٹ بھی گئے تو لوگوں کے تانے کسنے کا موقع ہمیں خود فراہم دیں گے۔ ہم کمزور تو بالکل نہیں، اور جب تک میں زندہ ہوں میں کروں گی مقابلہ۔ عالم صاحب مسلسل مسکرا رہے تھے۔ بیٹا جذباتی مت ہو۔ میں جذباتی تو بالکل بھی نہیں ہوں دادا جان، آپ اچھے سے جانتے ہیں۔ میں تو بات کو کھول کر بیان کر رہی ہوں۔ میں جانتا ہوں تم فیصلوں کی پکی ہو بیٹا، مگر یہ سیاست جان کا عذاب بن جاتی ہے۔ عذاب تو بنے گی دادا جان، مگر اس انسان کے لیے جو شطرنج کے اس کھیل میں سائیڈ پیادے کو کمزور اور نامعلوم سمجھ رہے ہیں۔ آپ کیوں فکر کر رہے ہیں؟ سب کچھ مجھ پر چھوڑ کر پرسکون رہیں، آپ کو شکایت نہیں ملے گی۔ عالم صاحب نے گہری سانس بھری اور وہ بہت کچھ سمجھ چکے تھے۔ وہ یہ تو اچھے سے جانتے تھے کہ اس لڑکی کو اگر کوئی فیصلہ کر لے تو کون ہے جو اسے اس بات سے ہٹا سکے، مگر اب وہ مطمئن تھے۔ وہ اس کے کمرے سے نکلے تو لحاف خود پر درست کرتی وہ پرسکون سی ہوئی۔ اس کا موبائل سائڈ ٹیبل پر پڑا اسے پرسکون دیکھ کر اس کے خیالوں میں ادھم مچا چکا تھا۔ ظالم نے ایک نظر اسکرین پر دوڑائی۔ وہاں جگمگاتا نام دیکھے وہ ایک پل میں کال پک کر چکی تھی۔ وعلیکم السلام ہمایوں بھائی، سب خیریت اس وقت؟ اس کی مدھم سے مسکراہٹ ایک پل میں غائب۔ میں آ رہی ہوں، آپ پلیز مجھے 10 منٹ سنبھال لیں۔ میں بس 10 منٹ۔ وہ موبائل ایک طرف پھینکتی ایک پل کو اپنی حواس کھو ہی چکی تھی۔ ظالم کے چہرے پر غصے کی لہریں شدت اختیار کر گئیں۔ مار ڈالوں گی تمہیں آج، مار ہی ڈالوں گی کمینے انسان۔ اپنی شال کندھوں پر پھیلائے وہ رات کے 11 بجے تیزی سے اپنے کمرے سے نکلی تھی۔ اس کے قدم تیز ہوئے، وہ تقریباً بھاگتی ہوئی گاڑی تک پہنچی تھی۔ وہ کافی رش ڈرائیونگ کر رہی تھی۔ سڑکوں پر شور مچاتی گاڑیاں اس کے غصے میں آگ کا کام کر رہی تھیں۔ گاڑی سے نکل کر وہ سپیڈ لگاتی تھانے کے اندر داخل ہوئی۔ مختصر سا ہاف دروازہ کھولتی وہ سلام کرتی اندر داخل ہوئی۔ وعلیکم السلام زالے، کیسی ہو؟ میں بالکل ٹھیک بھائی، ابرار کہاں ہیں؟ اس کے سامنے کھڑے فردی میں ملبوس اس لمبے چوڑے شخص نے اشارہ کیا تو اس 18 سال کے لڑکی کو لایا گیا اندر۔ زالے کو دیکھتی وہ گردن جھکا گیا۔ اس کا دل چاہے اتنا زوردار تھپڑ اس کے حوالے کرے کہ وہ 3-4 فٹ پیچھے جا گرے، مگر وہ خود پر ضبط کرتی اپنی جگہ شل کھڑی تھی۔ شکر کرو کہ تم زالے قدیم کے کزن اور برخوردار، مگر اب تک تم پر لٹریشن تمہاری عقل اور شکل ٹھکانے لگا چکی ہوتی۔ آپ کا بہت شکریہ بھائی۔ شکریہ مت کہیں، شکر منائیں۔ یہ صاحبزادہ تو ان سب میں شامل، مگر مجرم نہیں ہے ابھی تک تو، باقی آپ کے حوالے۔ FIR نہیں کاٹوں گا، لے کے جا سکتی ہیں اسے۔ وہ گردن جھکائے کھڑی تھی۔ اسے باہر لے جاؤ۔ IG ہمایوں جعفری نے اشارہ کیا تو حوالدار نے بازو سے پکڑے اسے آفس سے باہر نکالا۔ کیا اس سب کو کوئی ویڈیو وغیرہ محفوظ ہے آپ کے پاس؟ اسے نفی میں سر ہلایا۔ ریڈ این وقت پر ہی گئی تھی، یہ شامل تو تھا مگر بے گناہ تھا۔
اگر گناہ گار ہوتا تو کبھی بخشتا نہ. میرے خیال سے ایک راؤنڈ لگا لینا چاہیے تھا آپ کو. ایک طرف درست تو ہو جاتا. زالے نے مڑ کر اسے دیکھا. وہ دونوں بازو آپس میں باندھے گردن جھکائے کھڑا تھا. آپ کا بہت شکریہ بھائی، میں آئندہ دھیان رکھوں گی. بہتر. کیا 2 منٹ بات ہو سکتی ہے مثالیں؟ جی بالکل. وہ اس کے اشارے پر کرسی پر براجمان ہوئی. آج کل یہ کیا معاملہ چل رہا ہے آخر؟ مجھے اس کی تفصیل چاہیے. معاملہ بہت چھوٹا سا ہے سر، مگر اسے خواہ بڑھایا جا رہا ہے. آپ سے کچھ نہیں چھپاؤں گی. وہ بولنا شروع ہوئی تو تمام بات مقابل کے گوشت گزار کر ہی رکی. ہمایوں نے پرسوچ انداز میں اپنی بیئرڈ کو چھوا. بہرحال فکر مت کرو، اگر اس معاملے میں کسی بھی قسم کی ہیلپ چاہیے ہو تو آئی ایم جسٹ اے کال اوے. وہ اس بات میں سر ہلا گئی. حالات آؤٹ آف کنٹرول ہوئے تو آپ تک رسائی حاصل کرنی ہی پڑے گی، مگر فی الحال تو اب انڈر کنٹرول ہے. آئی جی ہمایوں جعفری سے چند اہم ڈسکشن کرتی وہ آفس سے باہر نکلی. وہ خاموش کھڑا تھا. زالے نے اس کا بازو جکڑا اور کھینچتی ہوئے اسے تھانے سے باہر سڑک پر لائی. وہ اسے دھکیل کر اپنے سامنے کھڑا کر چکی تھی. میں نے کچھ نہیں کیا. وہ وہاں اپنی بات مکمل ہونے سے پہلے اپنے رخسار پر زوردار تھپڑ محسوس ہوا. اس کے بعد دوسرا اور تیسرا تھپڑ اس کے ایک کندھے پر جا لگا. وہ اپنی جگہ سے 2-3 قدم پیچھے ہوا. شرم سے ڈوب کر مر جاؤ ابرار، مر جاؤ. تمہاری ان حرکتوں کی وجہ سے مجھے اور چاچو کو کتنی شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے، تمہیں اندازہ بھی ہے. اور بجائے شرمندہ ہونے کے تم آگے سے مجھے صفائیاں دے رہے ہو. زالے آپی قسم اٹھوا لے، میں نے کچھ بھی نہیں کیا. میں تو بس ان سب کے ساتھ ہمیشہ کی طرح ہینگ آؤٹ کے لیے اس ہوٹل آیا تھا. قسم سے مجھے نہیں معلوم تھا کہ ان کے ارادے یہ ہیں. اگر مجھے اندازہ ہوتا تو میں کبھی نہ جاتا وہاں. خاموش ہو جاؤ ابرار، بس چپ. تم میرے ہاتھوں مر جاؤ گے اس وقت. خاموش ہو جاؤ. وہ اس کی طرف بڑھی مگر رکی. مجھے کتنی شرمندگی ہو رہی ہے تم جانتے ہو. کب تک میری ناک کٹواتے رہو گے تم آخر؟ عالم خاندان کا نوجوان ریپ کیس کے جرم میں تھانے سے بری کروا لیا گیا ہے، اس لیے کہ وہ معصوم جانتا تک نہ تھا اسے کہاں لے کر جایا جا رہا ہے. اسے اس کے دوستوں کی حرکتوں کا تو علم ہی نہیں تھا. وہ تو ننھا کاکا تھا، کل ہی پیدا ہوا تھا. نہ لعنت ہو تم پر. یوں کرو، ہتھیلی میں چلو بھر پانی لو، ڈوب کے مر جاؤ بے شرم انسان. وہ گردن جھکا گیا. اللہ کی قسم جو اگر میں نے ذرا سا بھی غلط کام کیا ہو، اگر کیا ہوتا تو میں اس وقت یہاں نہ ہوتا. سچی میری یقین کرو سالی آپی پلیز. ابا جان اور دادا جان کو مت بتانا. آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، آپ جو چاہے کر لو، چاہو تو مجھے مار ڈالو، میری کوئی غلطی نہیں ہے سچ میں. وہ رو پڑا تھا. سالے نے اپنے سر کی پشت کھجاتے رخ موڑا. وہ کھلی سڑک پر کھڑی گہری گہری سانسیں بھر رہی تھی. بس اس دفعہ بچا لیں آپی، بس اس دفعہ. میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ کبھی ان سے کوئی رابطہ نہیں کروں گا، کبھی بھی نہیں. بس اس دفعہ بچا لیں، خدا کے لیے، میرا کوئی قصور نہیں. اور تمہیں کیا لگتا ہے میں یہ سب جا کر دادا جان کے سپرد کر دوں گی؟ کیا کہوں گی انہیں جا کر کہ آپ کے پوتے کو کس جرم سے بچا کر نکال کر لائی ہوں؟ مر نہ جاؤں گی میں کہنے سے پہلے ہی. آخر تم کب اپنی عقل استعمال کرنا شروع کرو گے ابرار؟ آخر کب؟ کتنی ہی دفعہ، بلکہ ہزاروں لاکھوں دفعہ تمہیں سمجھا چکی ہوں کہ بگڑے نوابزادوں سے فاصلہ رکھا کرو، مگر تمہاری اس بیل جیسی عقل میں نا یہ اتنی سی بات نہیں گھستی. وہ اس کے بال پکڑے اس کی کنپٹی پر زور زور سے انگلی کی ضرب لگا رہی تھی. وہ مسلسل رو رہا تھا. آئندہ نہیں کروں گا، قسم سے نہیں جاؤں گا ان کے پاس. معاف کر دیں آپ بھی، آخری دفعہ بس. زالے نے ایک جھٹکے سے اسے آزاد کرتے خود سے دور دھکیلا. گاڑی میں بیٹھو. وہ تحمل سے بولی. سالیہ پہ پلیز. آئی سیڈ گیٹ ان دا کار. وہ چلائی تو مقابل انسان 320 کی سپیڈ سے گاڑی میں آ بیٹھا. کھلی سڑک کے کنارے کھڑی وہ اپنے وجود میں گہری تپش محسوس کر رہی تھی. کچھ بخار کا اثر تھا تو کچھ غصے اور شرمندگی کا. وہ خود کو نارمل کر رہی تھی. سالے نے ایک نظر کلائی پر بندی گھڑی پر دہرائی. رات کے 1:36. وہ ایک لمبی سانس بھرتی چہرے پر ہاتھ پھیری. گاڑی کا دروازہ اس نے زور سے بند کیا تو ابرار کا وجود ایک دم لرزا. سارے راستے وہ خاموش رہی اور ساتھ بیٹھا لڑکا سر اٹھانے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا. گاڑی پارکنگ گراج میں آ کر رکی. وہ نارمل ہوئی تھی. آخر ایک موقع دے رہی ہوں تمہیں. اگر آئندہ مجھے تمہاری طرف سے کسی بھی قسم کی شکایت موصول ہے تو قسم کھاتی ہوں تمہارا حشر کرنے میں دیر نہیں لگاؤں گی. میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ کبھی نہیں کروں گا کوئی بھی ایسا کام. زالے نے ایک تیکھی نگاہ اس پر دوڑائی. وہ خاموش بیٹھا تھا مگر مسلسل رونے کی وجہ سے اس کا چہرہ اور آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں. اس کی غلطی تو نہیں تھی، بس اسے پھنسایا گیا تھا اور وہ بھی بہت گھٹیا کام میں. زالے نے اس کی گردن پر ہاتھ رکھتے اس کا چہرہ اپنی طرف گھمایا. وہ خاموش تھا. تم ٹھیک ہو تو ہو نا؟ مارا تو نہیں ان لوگوں نے؟ وہ ایک پل میں جھک کر اس کے کندھے سے جا چپکا اور رو دیا.
آپ کی قسم سے میں نے کچھ غلط نہیں کیا، میں بس ہمیشہ کی طرح دوستوں کے ساتھ تھوڑی مستی ہی کر رہا تھا۔ میں کبھی ایسا کام کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، میری مینٹالٹی ایسی نہیں ہے۔ مجھے تو تب علم ہوا جب میں نے اس کمرے میں موجود ان لڑکیوں کو دیکھا۔ میں وہاں سے نکل رہا تھا جب پولیس کی ریڈ پڑی۔ میں نے کچھ نہیں کیا قسم سے، وہ روتا ہوا بمشکل بول رہا تھا۔ سارے نے اس کے سر پر تھپکی دی۔ چپ کرو، بس رونا بند کرو، جانتی ہوں میں۔ اچھا بس نا، خاموش، وہ اسے سہلاتی چپ کروا رہی تھی۔ آپ ہی مجھے بچا لیں، ابا اور دادا جان کو پتہ چلا تو مار ڈالیں گے مجھے، بنا کسی کی غلطی کے نہیں پاگل لڑکے۔ بس چپ، یہاں دیکھو میری طرف۔ سالے نے اس کا چہرہ تھام کر اپنے دوپٹے کے پلو سے اس کے آنسو پوچھے۔ کتنی دفعہ روکا ہے میں نے تمہیں، کتنی دفعہ منع کیا کہ نہ رکھو ان سے رابطہ۔ وہ بگڑے ہوئے بدتمیز لڑکے ہیں، ان کی حرکتوں سے ان کے خاندان والوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ چاہے کچھ بھی کریں۔ اٹ ڈز ناٹ میٹر فار دیم، پر ہمارے لیے کرتا ہے۔ ہماری یہاں عزت اور مقام ہے ابرار، جانتے ہو تم اچھی طرح سے۔ وہ سر اس بات میں ہلا گیا۔ میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، یہ جو ہمارے دوست ہوتے ہیں نا، یہی ہماری کریڈیبلٹی اور ہماری پوزیشن بناتے اور بگاڑتے ہیں۔ ہم جیسی سنگت میں رہتے ہیں ویسے ہی پال پائیں گے۔ دھیان دو خود پر، یہ وقت، یہ عمر بہت خطرناک اور نازک ہے ابرار۔ بس اس مختصر سے عرصے میں خود پر قابو رکھو۔ میں جانتی ہوں تمہاری غلطی نہیں، مگر یہ مت سمجھنا کہ تمہیں ڈھیل دے رہی ہوں۔ تم نے مجھے بہت مایوس کیا آج، مگر تم بے قصور ہو، اس لیے پیار سے سمجھا رہی ہوں۔ اس کی بات سنتا بچوں کی طرح اس بات میں سر ہلا رہا تھا۔ سمجھ رہے ہو نا؟ میں سمجھ رہا ہوں، اور آئندہ کبھی ایسی کوئی حرکت نہیں کروں گا، وعدہ کرتا ہوں۔ گڈ، چلو اب اپنا حلیہ درست کرو اور بس چپ ہو جاؤ۔ سالے نے اس کا چہرہ اچھی طرح صاف کرتے اس کے بال درست کیا۔ بس میرا ویر، اب رونا نہیں، چلو۔ وہ گاڑی سے اترتی اس سے ایک قدم آگے چل رہی تھی، اپنا حلیہ درست کرتا وہ اس کا دوپٹہ تھامے اس کے پیچھے پیچھے چھپتا اپنے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ صبح کے تقریباً 4 بجے تک وہ خود کو نارمل کرتی رہی۔ وہ فجر ادا کرنے بیٹھی تو اس کی دعا لمبی ہی ہوتی گئی۔ وہ بہت کچھ درست کرنا چاہتی تھی، بہت کچھ طلب کرنا چاہتی تھی، بہت کچھ فراموش کر دینا چاہتی تھی۔ یارا، بے شک تو عزت محفوظ رکھنے اور توہین کی لگامیں ڈھیلی کرنے والا ہے۔ میں نے کبھی زندگی میں کچھ وقت سے پہلے پلان نہیں کیا، کبھی یہ نہیں سوچا کہ میں آج سے اتنے دن بعد فلاں کام کروں گی، یا آج سے اتنے سال بعد میری یہ گولز ہوں گے۔ یہ سب بیکار ہے۔ میں تو یہ تک نہیں جانتی کہ اگلی سانس نصیب ہوگی یا نہیں۔ میں تو اتنی کہ آگے پلاننگ کیسے کر سکتی ہوں۔ میں اپنی زندگی اور اس کا ہر فیصلہ ہمیشہ تجھ پر چھوڑتی آئی ہوں، اور تو ہمیشہ مجھے سنبھالتا ہے جب تک میری آخری سانس ہے۔ جب تک میری آخری سانس ہے، میرا ہر فیصلہ تجھ پر ہے میرے رب۔ تیرے نام سے شروع اور ختم بھی۔ مجھے ہمت اور طاقت دے۔ میں کمزور نہیں پڑنا چاہتی، میں اگر کمزور پڑ گئی تو ختم ہو جاؤں گی۔ تو جانتا ہے نا میرا تیرے سوا کوئی نہیں، کوئی ایک بھی نہیں۔ یہ سہارے آخر کب تک میرا بوجھ اٹھائیں گے؟ میں خوش فہم نہ ہی کبھی ہونا چاہتی ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ میرا بس تو ہے اور تو ہی میرے لیے کافی ہے۔ وہ سنجیدگی سے اپنا ہر لفظ ادا کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک آنسو تک نہ تھا، چہرہ اور آنکھیں خشک اور تاثر سے لا تعلق تھیں۔ آج کا دن ہی ایسا تھا۔ آج 4 دسمبر تھی، ظالے قدیم کا جنم دن۔ وہ خاموش اور آبدیدہ سی تھی، مگر چہرہ ہمیشہ کی طرح تاثرات سے آ رہی۔ اسے اپنے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ رکھنی تھی، اور آج کا پورا دن سب کا شکریہ ادا کرتے گزرنا تھا۔ گھر میں ایک دفعہ پھر چہل پہل ہونی شروع ہو چکی تھی، مگر آج کے دن اس کی خوشی میں اس کی فیملی کا ہر فرد شامل تھا۔ سب خوش تھے۔ ہال کے اندرونی حصے کی ڈیکوریشن کی جا رہی تھی، جس میں باسط اور رفیقہ اول نمبر پر تھے۔ امتسال اور بدر بھی شامل ہو چکے تھے۔ شام کے 6 بجے کا وقت تھا۔ وہ اپنے گارڈین کے ہمراہ زمین کے کسی کام کی طرف نکلی تھی۔ وہ خاموش بیٹھی تھی اور اس کے عقب میں بیٹھا انسان بھی خاموش تھا۔ تم لوگ کتنا عرصہ کے لیے آئے ہو؟ ایک مختصر سا سوال۔ 3 ماہ کا وقت تھا۔ آئی تھنک جنوری کے پہلے ہفتے میں واپسی ہے۔ وہ سرحس بات میں ہلا گئی۔ مصعب نے ایک نظر اسے دیکھا۔ وہ کچھ خاموش سی لگی اسے۔ تم پریشان ہو؟ میں پریشان کیوں ہوں گی؟ وہ کندھے اچکا گیا۔ لگ رہی ہو، میری شکل ہی ایسی ہے۔ نہیں، شکل نہیں، دماغ ایسا ہے۔ مطلب جب انسان کا دماغ سلپٹ ہو تو چہرہ خود بخود لاتاثر ہو جاتا ہے۔ اپنے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا؟ کافی اچھا خیال ہے، کم سے کم یہ نہیں کہوں گا کہ میری شکل ہی ایسی ہے۔ ظالے نے اسے ایک نظر دیکھا۔ تم شکل سے تو کافی سمجھدار لگتے ہو، مگر ہو نہیں۔ ظاہر ہے تمہیں سمجھدار کیسے لگوں گا؟ تم خود جو نہیں ہو۔ سالے نے برا سا منہ بنایا، وہ مگر وہ اسے نہیں دیکھ رہا تھا۔ خوش فہمی اچھی نہیں ہوتی، حال میں رہا کرو، آسان رہو گے۔ وہ مسکرایا، مگر نامعلوم سا۔
سارے نے اپنا دوپٹہ سر پر ذرا سا درست کیا تو اس کی نظر سڑک کے کنارے پر جا ٹھہری۔ وہ آنکھیں چھوٹی کیے خود بخود سے فاصلے پر دیکھ رہی تھی۔ گاڑی روکو، ابھی روکو، وہ بلند آواز میں بولی تو مصعب نے ایک دم گاڑی کو بریک لگائی۔ کیا ہوا؟ وہ اس کی بات سنے بغیر دروازہ کھولتی نکل کر تیزی سے باہر کی طرف دوڑی۔ اسے یوں جاتے دیکھ کر مصعب نے اپنا سیٹ بیلٹ اتارا اور گاڑی کا دروازہ کھولتے اسے دیکھا۔ ان سے کچھ ہی فاصلے پر ایک آدمی ہاتھ میں پسٹل پکڑے کافی عمر رسیدہ شخص پر جھپٹ رہا تھا۔ سارے نے بھاگتے ہوئے اس آدمی کو پشت سے جکڑتے اس بوڑھے شخص سے دور کیا۔ پیچھے بیٹھا انسان اتنا تو سمجھ گیا تھا کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ وہ تیزی سے ان سب کی طرف دوڑا تھا۔ وہ آدمی زمین سے اٹھتا اپنا پسٹل درست کرتا فائر کر چکا تھا، مگر اس کا فائر سے جکڑنے والے کی بدولت مس ہو چکا تھا۔ مصعب نے اس کے ہاتھ سے پسٹل چھین کر ایک طرف پھینکتے ہی ایک کے بعد ایک مکہ اس کے چہرے پر رسید کرنا شروع کیا۔ چچا آپ ٹھیک ہے نا؟ وہ زمین پر زخمی پڑے آدمی کو تھام گئی۔ وہ بمشکل بول پا رہا تھا۔ اس کے سینے سے مسلسل خون نکل کر سڑک پر پھیل رہا تھا۔ سالے نے اپنی شال اتار کے اس کے زخم پر کس کر باندھی۔ وہ بمشکل بول رہا تھا، کچھ ٹوٹے بکھرے الفاظ بولتا وہ حواس کھو رہا تھا۔ اسے کچھ دیر پکڑ کر رکھو، بس کچھ دیر، جانے مت دینا۔ وہ تیزی سے گاڑی کی طرف بڑھی اور اپنا موبائل نکالے ایک کال ملائی۔ مصعب نے اس لڑکی کو مضبوطی سے جکڑ رکھا تھا۔ وہ ایک کم عمر لڑکا تھا جو خود کو بڑا بدماش سمجھتا میدان میں اترا تھا، مگر آج وہ بدقسمتی سے اپنے سے بڑے بدماشوں کے ہاتھ لگ چکا تھا۔ سالے نے اس آدمی کو سہارا دیتے اپنی گاڑی کی بیک سیٹ پر گرایا تو اسے دور سے پولیس کی گاڑی ہارن کی سنائی دی۔ وہ اس وقت تھانے سے زیادہ دور نہیں تھے۔ اس آدمی کو بر وقت ہسپتال پہنچانے سے اس کی جان تو بخشی ہو گئی تھی، مگر اس کا کافی خون بہہ چکا تھا۔ زالے کی فراک خون سے لت پت تھی۔ اس کے پاس اور کپڑوں کے الگ الگ حصے خون سے رنگ چکے تھے۔ وہ بینچ پر اس کے ہمراہ بیٹھی تیز تیز سانسیں بھر رہی تھی۔ تم قسم سے سٹکی ہوئی لڑکی ہو۔ سالے نے گردن گھما کر اسے دیکھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کچھ کرنے سے پہلے ایک دفعہ سوچنا بھی مناسب نہیں سمجھتے ہو؟ اس لڑکی کے پاس گن تھی اور تم بنا سوچے سمجھے اس کی طرف یوں لپکی جیسے کوئی بچپن کی سہیلی ہو۔ اگر وہ گولی تمہیں لگ جاتی تو؟ وہ قدرے فکر سے بول رہا تھا۔ اسے لب بھینچے تو کیا اس آدمی کو یوں ہی مرتا دیکھتی اپنی آنکھوں سے، اور چپ چاپ بیٹھی رہتی یہ سوچ کر کہ اس لڑکے کے ہاتھ میں گن تو ہے بھائی، شکر کرو خدا کا کہ قیمتی جان بچ گئی ہے، اور یہ پاکستان ہے جناب، یہاں اگر کچھ کرنے سے پہلے رک کر 2 منٹ سوچنے لگ جائیں تو پچھلی سے اگلی بڑھ جاتی ہے۔ یہاں تو ایسا ہی چلتا ہے کہ اٹھو چلو اور کر ڈالو، ہمارے پاس سوچنے کا آپشن نہیں ہوتا۔ ہاں دیٹس رائٹ، سوچنا کیوں ہے؟ جلدی آپ میں قدم مبارک رکھو اور امر ہو جاؤ، اور کوئی پوچھے تو کہنا یہ پاکستان ہے، یہاں سے یہی چلتا ہے، اٹھو نکلو اور جل جاؤ۔ وہ تیز تیز بولا۔ ہاں ہم ایسے ہی ہیں، نہیں ہے ہمیں عقل، نہیں سوچتے ہم، اور اگر اس وقت میں سوچنے میں مصروف ہو جاتی تو اس قتل میں برابر کی شریک ہوتی۔ وہ آدمی، وہ گھر سے نکلا ہوگا کسی کام کی خاطر، اور اس کے انتظار کرنے والے گھر اس کی راہ دیکھ رہے ہوں گے، کوئی تو ہوگا، بیوی بچے، اور وہ گھر واپس نہ جا پاتا اگر سالے قدیم اپنی گاڑی میں بیٹھ کر یہ سوچتی کہ کیا اسے باہر نکلنا چاہیے، کیا اس کی مدد کرنی چاہیے، مجھے کیا فائدہ ہوگا اسے بچا کر، واٹ ول آئی گیٹ؟ اگر یہ بے وقوفی ہے تو ہاں میں بے وقوف ہی بھلی، تم رہو سمجھدار بندے۔ وہ مسلسل بلند آواز میں بول رہی تھی اور مصعب کی نگاہیں اس کی سی آنکھوں پر گڑی ہوئی تھیں۔ پلیز آپ لوگ لڑنا بند کریں، یہ ہسپتال ہے، کچھ خیال کریں۔ اس سے ذرا فاصلے پر کھڑی نرس نے انہیں یوں لڑاکا عورتوں کی طرح لڑتے دیکھ کر التجا کی۔ سالے نے اس نرس کی جانب دیکھا، مگر اس سڑے بندوں کی نگاہیں ہنوز اسی پر ٹکی تھیں۔ ایک تو تم پاکستانی جذباتی بہت ہوتے ہو، کسی دن تمہارا یہ جذباتی بن ہی بھاری پڑے گا تم پر۔ ویٹ اینڈ واچ، تو مجھ پر ہی بھاری پڑے گا نا، تم پر تو نہیں۔ وائی آر یو اسٹریسڈ؟ تم سے بات کرنا ہی فضول ہے، اس سے اچھا میں دیوار میں سر دے ماروں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ دیوار زیادہ دور نہیں ہے، شوق سے پورا کر سکتے ہو۔ وہ اٹھ کر اس سے قدرے فاصلے پر ہوئی۔ مصعب نے غصیلی نگاہ اس پر ڈلائی۔ بلڈی سائیکو گرل، وہ بڑبڑایا۔ سالے کی نظر کوریڈور سے آتے ہمایوں جعفری پر پڑی۔ وہ اس کی طرف بڑھی۔ السلام علیکم، زالے سب ٹھیک؟ وہ آدمی بچ گیا یا پھر؟ وہ ٹھیک ہے بھائی، بس ایک ایمرجنسی ہو گئی تھی، میں نے ڈیٹیل لے کر اس کے گھر اطلاع کر دی ہے، وہ لوگ آتے ہی ہوں گے۔ بہتر، اس لڑکی کی ذرا ٹھیک طرح خوش آمدید کریں۔ وہ مسکرایا۔ بے فکر رہو، یہ تو ہمارا کام ہے اور اپنے کام میں مہارت رکھتے ہیں۔ زالے کی مسکراہٹ ابھری تو اس سے کچھ فاصلے پر کھڑے شخص نے بھویں اچکاتے انہیں دیکھا۔ کچھ تفتیش کرنا لازمی ہے، اسے ہوش ہو جائے تو کچھ قانونی کارروائی مکمل کرنے تک تمہیں یہیں رکنا پڑے گا۔ اٹس اوکے سر، میں یہیں ہوں، آپ جب تک کہیں۔ وہ آخر ان کے قریب آ رکا تھا۔ السلام علیکم سر، آئی ایم مصعب اعظم۔ ہاں مصعب اعظم عالم، بہت نام سنا ہے آپ کا۔ ہمایوں نے اس سے ہاتھ ملایا۔ پاکستان کب آنا ہوا؟ وہ ان سے فاصلے پر ہوئی۔ وہ اس سے باتیں کرنے میں مصروف تھا۔
साले की नज़र अपनी तरफ आती एक औरत एक छोटी सी बच्ची पर पड़ी जो देखने में 14-15 साल की लग रही थी। वो रोती उन तक पहुंची थी। साले और हुमायूं ने ढेरों ही तसल्लियां दे डाली थी, मगर जब इंसान का वाहिद सहारा ही तकलीफ़ में हो तो वो सब्र और बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। वो औरत और लड़की साले और मुसब का बार बार शुक्रिया अदा करती उनसे लिपटी थी। कुछ कार्रवाई और साले के साथ मुसब के भी दस्तखत लेते इन्हें जाने की इजाज़त मिल गई थी। रात के 11 बज चुके थे। मुसब का मोबाइल बंद था जबकि साले का मोबाइल गाड़ी में था और इसके जहन में इतना तक ना रहा कि एक दफ़ा घर कॉल इतलाक़ दे दे। वो अपना दुपट्टा दुरुस्त करती इस औरत से मुखातिब थी। उसे तसल्ली देते हुए मुड़ी तो हुमायूं जाफरी इसके अकब से निकलकर सामने आ रुका। आप दोनों का बहुत शुक्रिया और जन्मदिन मुबारक साले कदीम। उसने मुस्कुराहट ने कहा था तो साले की हल्की सी मुस्कुराहट नुमाया हुई। मुसब ने एक नज़र उसे और फिर IG को देखा। बहुत शुक्रिया सर, खुश रहें। वो इनसे इजाज़त लेती एक कदम बढ़ी कि उसे अपनी कलाई पर मजबूत सी गिरफ्त महसूस हुई। उसने पलट कर देखा। वो पूरे हक से उसकी कलाई थामे खड़ा था। साले ने सवालिया निगाहों से उसे देखा। मजहब ने अपने कंधों से काले रंग की शाल उतार के इस ब्लडी साइको गर्ल के कंधों पर अच्छी तरह फैलाई। चलो, वो बिना उसकी तरफ देखे चल दिया। साला ने अपनी आंखें इधर उधर घटाई। वो सर खुजा रही थी। वो जा रहा था और उसकी पुष्ट देखती अपनी जगह शल खड़ी थी। शाल कंधों पर दर्ज करती वो उसके पीछे चल दी। उनकी गाड़ी आलम विला दाखिल हुई तो लाल में आलम साहब की हमरा अजीम कदीम और अजीज़ साहब इन्हीं का ही इंतज़ार कर रहे थे। वो अपनी शाल दुरुस्त करती इनकी तरफ बढ़ी। हैदर आलम तो उसे देखते इसकी तरफ दौड़ ही पड़े। लाला तुम ठीक हो ना? तुम लोग कहाँ थे? ना कोई कॉल ना इतला, हम सब परेशान हो चुके थे। रिलैक्स चाचू, बस एक एमरजेंसी हो गई थी। कैसी एमरजेंसी? वो इनके हमरा सबके करीब आ रुकी। गुज़श्ता वाक़ई इनके सपुर्द करती वो एक नज़र इस पर दौड़ाई जो अपने बाप के सामने खड़ा था। अजीम साहब ने उसके कंधे पर थपकी दी। पर बेटा इतला करना तो ज़रूरी है ना? इसके लिए मैं वाकई मासरत खा हूँ। इन सब में ध्यान ही नहीं रहा मेरा मोबाइल भी गाड़ी में था इसलिए नहीं बता सकी। खुदा का शुक्र है कि बचत हो गई सबकी ही। खैर, सब इंतज़ार कर रहे हैं तुम लोगों का। आलम साहब ने उसके कंधों के गिर्द बाजू हमाल किया और वो सबके हमरा घर दाखिल हुई। आफाक बेगम और अफीफ़ा मुसब के अकब से निकली इस लड़की और इसके कंधों पर वो काले रंग की शॉल देखती हैरान सी हुई थी। उन्हें यह जानकर और समझकर हैरानी हुई कि वो लड़की तो इनके बेटे को जीत चुकी है और ज़िंदगी में पहली बार। मुसब आज़म हार चुका था मगर यह हार उसे बहुत महंगी पड़ने वाली थी। इसी हालत में केक काटा गया था। वो आज 26 साल की हो चुकी थी। हाल में काफ़ी चहल पहल थी। सबसे दुआएं लेती वो बज़ाहिर मुस्कुरा रही थी। मुसब ने चारों तरफ निगाहें दौड़ाई। बर्थडे गर्ल उसे कहीं दिखाई न दी। उसकी नज़र हाल के दरवाजे के करीब पड़ी। वो आलम साहब के सामने खड़ी वो इनसे बात कर रही थी। मैं चाबी लाना भूल गई दादा जान, जल्दी में निकली थी, घर से याद नहीं रहा। मेरी साइड टेबल के दराज से मिल जाएगी बेटा। वो इसके सर पर हाथ रखते शफ़क़त से बोली। साले ने उनके हाथ पर बुस्सा देते इनका शुक्रिया अदा किया और वो चलती गई और आलम साहब के कमरे से अपनी मतलूबा चीज़ हासिल करते हुए उनके कमरे के साथ बने एक मुख्तसर से दरवाजे के सामने आ रुकी। जाले की धड़कनें तेज़ हुईं। वो गहरी सांस भरती खुद को नॉर्मल कर रही थी। उसने चाबी घुमाया, दरवाज़ा खोला तो इसकी तेज़ होती धड़कनें साकत हुईं। उसे अपने एंड सामने बस अंधेरा नजर आ रहा था। वो इस अंधेरे की तरफ चल दी। एक तंग सी अंधेरी गली से गुजरते उसके इख्तिताम पर आ रुकी। वहाँ से नीचे की तरफ सीढ़ियाँ थी। वो उतरती गई। इसका उतरता हर कदम इसके बहुत असाब को साकत कर रहा था। सीढ़ियों के इख्तिताम पर दाएं हाथ एक चौड़ा सर्द रंग का दरवाज़ा था जिसके अकब में लगी नेम प्लेट पर उंगली फेरती उसकी आंखें हल्की सी नम हुई। उसने इस नेम प्लेट पर जमी मिट्टी अपने दुपट्टे से साफ़ की और वह दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई। सब कुछ वैसा ही था। इस कुशादा हाल से आती खुशबू इसकी सांसों से टकराई तो इसके कदम रुके। उसे एक नरम सी हवा अपने इर्द गिर्द महसूस हुई थी। वह एक पल में झुंझरी लेकर रह गई। वो खुश थी। वो खुशी थी ना जवाब में जो अब जवाबनामे में मिला था, मगर इस जवाब पर भी वो मुतमईन थी। एक बेचैनी उसके वजूद को घेरे हुए थी। वो समझ नहीं पा रहा था आखिर वो क्यों इतना बेचैन है। मुसब के ज़हन में इस वक्त एक बात गर्दिश कर रही थी और वो इसी बात को दुरुस्त करने कमरे से बाहर निकलकर सबसे ऊपरी मंजिल की तरफ चल दिया। वो इस वक्त दादा जान से ज़रूरी बात करना चाहता था। अपने कुर्ते की कप फोल्ड करता वो इनके दरवाजे के ज़रा फासले पर आ रुका। मुसब की नज़र सामने आलम साहब के कमरे के साथ खुले एक मुख्तसर से दरवाजे पर पड़ी। उसने चारों तरफ देखा। वो यहाँ पहले भी आया था मगर ये दरवाज़ा तो उसने कभी देखा ही नहीं था। उसने हल्के से खुले दरवाजे को मुकम्मल खोला। सामने बस अंधेरा था। वो अंदर दाखिल और सीढ़ियों तक आ पहुँचा। उसने अपने दाएं तरफ खुले घर के दरवाजे को देखा और चंद पल वो कन्फ्यूज़ सा हुआ।
ایک نظر واپس دوڑتا وہ دھیرے سے دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا تو کچھ پل اپنی جگہ شل کھڑا رہا۔ کیا وہ ایک تہہ خانہ تھا یا ایک گھر تھا یا پھر وہ ایک کشادہ محل تھا؟ وہ جگہ کیا ان کے گھر میں ہی تھی؟ مگر باہر سے تو نظر نہیں آتا کہ عالم ولا کے تہہ خانے اتنے خوبصورت ہوتے ہوں گے۔ وہ سر اٹھائے ہر طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ اس وقت جہاں پر کھڑا تھا وہ ایک کافی کشادہ حال تھا جس کے درمیان سے ذرا فاصلے پر لکڑی کی سیڑھیاں تھیں، ایک دوسرے کے مخالف سمت بنی سیڑھیاں اوپر جاتی تھیں۔ حال میں ہر طرف ہلکی سی روشنی پھیل رہی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا پورے گھر کا جائزہ لے رہا تھا۔ سیڑھیوں کے دونوں اطراف نصب کھڑکیوں پر لمبے اور قدرے اونچے سفید رنگ کے پردے لہرا رہے تھے۔ وہاں کچھ تو عجیب تھا، کچھ الگ۔ اسے اپنے اطراف ہر جگہ سے ہلکی ہلکی سرگوشیاں سنائی دے رہی تھیں، یوں جیسے وہاں ڈھیروں افراد بستے ہیں۔ مگر وہ اس گھر کا ہر کونا گھوم آیا تھا، اسے نہ تو وہاں پر کوئی انسان ہی ملا تھا اور نہ ان سرگوشیوں کی راستہ۔ تو وہ جگہ کون سی تھی اور یہاں کون رہتا ہے؟ وہ جانے کتنی ہی دیر اس بھول بھلائیا میں گھومتا رہا۔ اسے یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے اس دلکش سے محل میں کہیں کھو گیا ہے۔ واپس باہر نکلنے کا راستہ کس طرف تھا وہ چاروں طرف ڈھونڈ رہا تھا۔ آخری کچھ دیر سر کھپانے کے بعد وہ اسی ہر حال میں آ رکا جہاں سامنے گھر کا مین دروازہ کھلا ہوا تھا۔ ایک لمبی سانس بھرتا وہ چل دیا۔ اس نے ایک آخری دفعہ مڑ کر دیکھا۔ اس کی بینائی میں کافی کچھ نیا محفوظ ہو چکا تھا۔ گھر سے نکلتے مصب کی نگاہ بائی چانس ہی باہر لگے نیم پلیٹ پر پڑی۔ وہ سوالیہ نگاہ وہاں لکھے نام کو دیکھ رہا تھا۔ وہ نام تو اس نے اپنی اب تک زندگی میں کبھی نہیں سنا تھا، کسی منہ سے ذرا سا بھی نہیں۔ مگر اس نام کے آگے لکھا سرنیم، وہ اس سرنیم سے اچھی طرح واقف تھا۔ وہی تو اس کا بھی سرنیم تھا۔ وہ الجھ سا گیا۔ ایک عجیب سی کشمکش لیے وہ اس بھول بھلیا سے نکلا تھا، مگر اب وہ عالم صاحب کے کمرے کی طرف نہیں بلکہ واپس چل دیا تھا۔ وہ ایک دفعہ تو مکمل وائٹ ہو چکا تھا۔ صبح کے 5 بجے اس کی آنکھ کھلی تھی۔ وہ ایک کشادہ کمرے میں زمین پر سمٹ کر پڑی تھی۔ اس کی آنکھیں کھلی مگر وہ اپنی جگہ سے ہلی نہیں۔ نیم آنکھیں کھولی وہ سامنے دیوار پر آویزہ تصویر کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، آنکھیں خشک تھیں۔ وہ زمین پر یوں پڑی تھی مانو اس کے ہاتھ اور پاؤں لاغر ہو چکے، اس کا وجود اس کا ساتھ چھوڑ چکا ہے۔ کتنی ہی دیر وہ اسی پوزیشن میں پڑی رہی۔ آخر کو خود سے ہار مانتی وہ اٹھ بیٹھی۔ سالے نے اپنے گرد وہ کالے رنگ کی شال اچھی طرح پھیلائی ہوئی تھی۔ اس کے بال کھلے تھے اور کاجل آنکھوں کے نیچے پھیل چکا تھا۔ وہ اٹھی اور اپنا آپ درست کرتی پلٹ کر چل دی۔ پھر وہ رکی نہیں، مڑ کر نہیں دیکھا۔ اس کے قدم ایک پل کے لیے بھی نہیں تھمے۔ وہ بس چلتی گئی۔ سیڑھیاں اترتے اس کی شال کندھوں سے نیچے لٹکتی، اس کے پیچھے پیچھے سیڑھیاں اترتی ہوئی آ رہی تھی۔ وہ سنجیدہ تاثرات لیے ایک ایک سیڑھی اترتی آس پاس سے بے نیاز تھی۔ وہ حال تک پہنچی تو ایک دم ہی اس کے قدم تھمے۔ اس نے آنکھیں بند کرتے ایک گہری سانس بھری تو اس کی سانسوں سے خاص خوشبو ٹکرائی۔ اس خوشبو کو پہچانتی تھی۔ اس نے ایک نظر چاروں طرف دوڑائی۔ وہ اس کی نگاہیں حال کے صوفے پر پڑے بھورے رنگ کے دوپٹے پر پڑی۔ وہ اپنی مطلوبہ جگہ سے قدرے فاصلے پر پڑا تھا۔ وہ آنکھیں میچ گئی۔ اس نے وہ دوپٹہ اٹھا کر واپس اسی جگہ پر رکھا، آدھا صوفے کے بازو پر اور آدھا زمین پر لٹکتا ہوا۔ وہ جان گئی تھی کہ وہ یہاں آیا ہے۔ وہ چل دی۔ زالے نے دروازہ بند کرتے ایک آخری نظر اس نام کو دیکھا اور نگاہیں گھمائی قریب سے گزر گئی۔ صبح ناشتے پر وہ موجود نہیں تھی۔ وہ ایک بے چینی لیے بیٹھا انتظار کر رہا تھا کہ کوئی تو بتائے کہ وہ کہاں ہے، کوئی ایک انسان تو۔ مگر آج لالا کا ذکر کوئی نہیں کر رہا تھا، کسی نے ایک دفعہ بھی اس کا پوچھا تک نہیں تھا۔